अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। से पहले बहुत बहुत शुक्रिया सब ने ज्वाइन करने का। अरफान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दूसरी बार टाइम देने का। सबसे मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इरफान साहब का। इरफान साहब सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं एट अल्फला सिक्योरिटीज़। प्रीवियसली इरफान साहब सीईओ ऑफ अस्करी सिक्योरिटीज़ भी रहे हैं। अरफान साहब के जो फंडामेंटल एनालिसिस हैं उनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। नॉर्मली आप लोग देखेंगे कि बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है ना वो कॉल वगैरह देते हैं मुख्तलिफ स्टॉक्स की, लेकिन अगर आप सरमाया कम्युनिटी के पेज पे देखें फेसबुक पे तो अरफान साहब अपनी जो इनका एक वीडियो एनालिसिस होता है, मैं उसका काफ़ी देर से फ़ैन रहा हूँ। मुझे याद है इरफान साहब ने एनालिसिस दिया था टीआरजी का, उसके बाद उसने बहुत अच्छी मेरे ख्याल को 30-35% से ऊपर की एक मूव दी थी। उसके बाद हबको का भी इन्होंने एनालिसिस किया था। ये एनालिसिस इनके आर ऑलवेज बैक्ड बाय द फैक्ट्स। तो वो आपको वीडियो एनालिसिस में बताएंगे कि रीजंस कौन क्या हैं इनकी मूव वगैरह की, तो आपको कन्विंस करेंगे। ऐसे नहीं है कि बस ये ले लें वो ले लें। उसके बाद मुझे जो बार बार याद आता रहता है, मैं इसको ईपीसीएल को इतना फॉलो नहीं करता था, तो इरफान साहब ने वीडियो की थी कि केमिकल के जो इनके मार्जिन्स वगैरह हैं वो कम होंगे, तो आप इससे एग्जिट कर दें और इसको 40 के पास जाके दोबारा आप बाय करना शुरू कर देते हैं, बाय बैक कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल 40 पे आके ईपीसीएल ने उसकी फिर अपसाइड देनी शुरू की है, 43-44 और अभी 40 के ऊपर ही है। अभी रिसेंटली इरफान साहब ने कहना शुरू कर दिया था कि ओजीडीसी पीपीएल वगैरह बाय करें, क्योंकि उसका आईएमएफ का प्रेशर, सर्कुलर डेट और इस तरह की डिविडेंड पेमेंट की सारी इन्होंने तफसील बताई थी। तो आपने देखा है किस तरह पीपीएल वगैरह ने अच्छी मूव दी है। और मेरा ख्याल है अभी इसी हफ्ते के लिए इरफान साहब ने रिकमेंड किए थे सीमेंट्स वगैरह। तो आपने देखा होगा कि अगर ये पंजाब असम्बली वगैरह की न्यूज़ ना आती तो सीमेंट्स ने भी बहुत अच्छी मूव दी है। तो इरफान साहब के एनालिसिस जो हैं वो आपको लिंक मिल जाएंगे जब भी ये पोस्ट करते हैं सरमाया कम्युनिटी पेज पे। तो जस्ट फॉर सरमाया कम्युनिटी पेज, वहाँ पे मेरा ख्याल है 9,000 मेंबर्स हैं। ये सरमाया का जस्ट इनेबलिंग प्लेटफॉर्म है, इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कमर्शियल। मुख्तलिफ लोगों को, इन्वेस्टर्स को, पैशनेट पीपल लाइक मी को उधर कनेक्ट करवाते हैं, और मैं देखता हूँ सारा दिन बहुत अच्छे लोग क्वेश्चन पूछते हैं और बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे जवाब एक दूसरे को दे रहे होते हैं। ये था लिटिल बिट इंट्रोडक्शन। अरफान साहब अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हम स्टार्ट कर लेते हैं इन्फ्लेशन से, जो कि आई थिंक मदर ऑफ द ऑल इवल्स है, स्पेशली फॉर आवर स्टॉक मार्केट्स। तो आप इन्फ्लेशन को अभी कहाँ देख रहे हैं? 24.5 है अभी रिसेंटली जो रिकॉर्ड हुई है फॉर दिसंबर। इससे प्रीवियसली 26 का हाई लगा था, लेकिन जब डाक साहब आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा चमत्कार दिखा के 23 पे ले गए थे, लेकिन दोबारा शायद ये सर उठा रही है। तो आपका व्यू क्या है इन्फ्लेशन के बारे में? क्योंकि इसके बाद हम इंटरेस्ट रेट पे आएंगे, वो भी इससे लिंक करता है। तो हाउ डू यू सी इन्फ्लेशन गोइंग फॉरवर्ड? थैंक यू वेरी मच खिदर साहब। अभी जो इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन की आप बात कर रहे हैं, तो आई वुड लाइक कि मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक साइड का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूं, ताकि लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए कि हम किस स्टेट में खड़े हैं और हमारी स्टेट ऑफ इकोनॉमी अभी क्या है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या इसमें मेजर डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। तो क्योंकि ये जो इन्फ्लेशन और बाकी ये चीज़ें हैं ये अभी थोड़ी सी सेकेंडरी साइड पे चली गई हैं, तो आई वुड रिक्वेस्ट इफ़ यू अलाउ मी थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं, और उसके बाद जो भी प्लीज। करंट इसके जो डायनामिक्स हैं इकोनॉमी के वो देख के उसी में ही हम इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को भी डिस्कस कर लेते श्योर सर, गो अहेड। हैं।
تو آئی اسٹارٹ دا پریزنٹیشن جی. تعارف خضر صاحب نے آپ کا میرے ساتھ کروا دیا ہے. بیسیکلی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ ایک برننگ ٹاپک ہے کہ جی پاکستان کی جو اسٹیٹ آف اکانومی ہے اس میں کافی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کنسرنس ہیں لوگوں کے، اور ڈیفالٹس کی بھی کافی زیادہ بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا اس کا پہلے بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ جی یہ کیا مسئلے مسائل ہیں ہمارے، اور اس کا الٹیمیٹ ہماری جو ہے اسٹاک مارکیٹ پہ کیا افیکٹ آ سکتا ہے، اور ساتھ ساتھ ٹو دا پوائنٹ بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا اسٹریٹجی ہونا چاہیے فار انویسٹمنٹ ان دا اسٹاک مارکیٹ، اور کون سے شیئرز کون سے سیکٹرز میں کس طریقے سے ہم نے انویسٹ کرنی ہے، اور اپنا کیپٹل پروٹیکشن کو انشور کرنا ہے، اور اس میں ہم ایم کریں گے کہ اس میں ہمیں کیپٹل گینز بھی آئیں. تو آئی اسٹارٹ دا پریزنٹیشن بی ایز یو آر ویل اویئر کہ ڈفرینٹ جو اینالسٹ ہیں انٹرنیشنل فورمس پہ وہ پاکستان کی جو اکانومک پرفارمنس ہے اس کو دے آر کنسیڈرنگ اٹ ایز اے جنک بانڈ پرفارمنس، اس کے ساتھ یہ کمپیئر کر رہے ہیں. اور اس کے ویریس ریزنس ہیں، کیونکہ ہماری انکنٹرولڈ انفلیشن ہے، ہماری مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بالکل رک گئی ہے، ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہیں، ایکسٹرنل ڈیٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایکسٹرنل ڈیٹ سروسنگ کے ایشوز ہیں، اور فیول امپورٹس کے بھی ہمارے مسائل بن رہے ہیں. تو ابھی جو لیٹسٹ میں آپ کے ساتھ ڈیولپمنٹ شیئر کر رہا ہوں کہ ابھی منسٹری آف فائنانس اور دوسرے جو گورنمنٹ سرکلز ہیں ان کو سرٹن لیٹرز ریسیو ہوئے ہیں فرام دی آئل مارکیٹنگ کمپنیز، اور جس میں آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے یہ کلیم کیا ہے کہ ان کے پاس جو ایل سیز ہوتی ہیں فار دی امپورٹ آف آئل، وہ ایل سیز نہیں کھل پا رہی. دس از اے میٹر آف گریٹ کنسرن کہ 1.3 بلین یو ایس ڈالرز کی ہماری منتھلی امپورٹ ہے صرف آئل کی. اب آئل کی جو امپورٹ ہے اس میں ریسٹرکشنز آنے کی وجہ سے، یا اگر اس میں کسی قسم کے مسائل بڑھتے ہیں، تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہم بہت جلد ایک انرجی کرائسس اپنے ملک میں دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اومنس قسم کی ڈیولپمنٹ ابھی ہو رہی تھی، جس میں ہیسکول، اٹک ریفائنری اور دوسری کمپنیز نے گورنمنٹ کو لیٹرز لکھے ہیں کہ ان کو ایل سیز کھولنے میں کافی زیادہ مشکلات ہیں، اور یہ ساری چیز ایک بڑے انرجی کرائسس کی طرف جا رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی کا میجر مسئلہ کیا ہے. تو میری نظر میں یہ جو ہم سبسڈیز دیتے ہیں نا، دس از اے میجر ایل فار آور اکانومی، کہ شارٹ ٹرمزم ہے، سبسڈیز دے کے پولیٹیکل گین کی کوشش کی جاتی ہے، اور سبسڈی کو ایز اے سبسٹیوٹ یوز کیا جاتا ہے فار لانگ ٹرم پالیسی میکنگ. جہاں ہمیں لانگ ٹرم کنسسٹنٹ پالیسی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم شارٹ ٹرم سبسڈیز دے کے بس ٹائم گزارنے والی بات کرتے ہیں. یہ آج کل یا 5-6 مہینے کی بات نہیں ہے. یہ آپ نوٹ کریں گے کہ کافی جو پچھلی گورنمنٹس ہیں انہوں نے تقریباً مور اور لیس سیم اسٹریٹجی رکھی ہے. تو یہ جو سبسڈیز ہمیں گورنمنٹ جو ابھی دے رہی ہے وہ فیول پرائسز میں ہے، ریڈیوس الیکٹریسٹی ریٹس ہیں. اسی طرح یہ آپ نے دیکھا کہ گیس ٹیرفس میں تقریباً 1.6 بلین روپیز کا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ایکومولیٹ ہو چکا ہے، اٹ از ماؤنٹنگ. تو اس طرح کی جو پوزیشنز بنتی ہیں یہ اوور آل ہماری جو فزیکل اسپیس ہے اس کو کافی زیادہ ہرٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ویجز بڑھ رہی ہیں، اس کے فوڈ سبسڈیز ہمیں دینے پڑ رہی ہیں، تو یہ بھی ہماری جو فزیکل ڈسپلن ہے اس کو کافی ایڈورسلی یہ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح ابھی خضر صاحب نے کور انفلیشن کی بات کی، تو کور انفلیشن جو ہے ہماری پچھلے 18 مہینے میں تقریباً ڈبل ہو چکی ہے. جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے جس میں فوڈ اور انرجی کی انفلیشن شامل ہوتی ہے، وہ اگر آپ تھوڑا سا ہم اس کا انالیسس کریں تو دسمبر 2021 میں جو ہماری ہیڈ لائن انفلیشن تھی وہ 12% پہ تھی. دسمبر 2022 میں 24.5% پہ ہے، اور ابھی پروجیکشنز آ رہی ہیں کہ اگر
یہ جو ٹیرفس وغیرہ الیکٹریسٹی کے بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ گیس پرائسز بڑھ رہی ہیں، اور اگر ٹیکسیشن میجرز آتے ہیں ڈفرینٹ، تو یہ 30% تک کے لیول پہ جا سکتے ہیں. تو ابھی 16% کا انٹرسٹ ریٹ ہے، تو 14% کا نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ رکھنا وہ بھی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا اس سینیریو میں. تو فار انفلیشن جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کے کچھ پروگرام کو میٹ کرنے کے لیے اسٹیپس لیتے ہیں، تو یہ انفلیشن آپ کی بڑھ کے آئندہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں 30% تک جا سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلے سال فلڈ آئے، اس نے ہماری اکانومی پہ بہت برا اثر ڈالا. آپ بالکل اس چیز سے اویئر ہیں، اور اس میں بہت بڑا ہمارا اکانومک لاس ہوا. اسی طرح پچھلے سال میں جو رشیا یوکرین وار تھی، اس نے بھی ہماری اکانومی کو کافی ایڈورسلی افیکٹ کیا، اور اس کا ہماری اکانومی پہ بیسکلی امپیکٹ کیا ہے کہ جو انرجی کی پرائسز بڑھی ہیں، اس سے ہمارے جو ریزروز تھے وہ بہت فاسٹ پیس پہ ڈپلیٹ ہوئے. اور اس ڈپلیشن کا افیکٹ ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ہمارے پاس 4.32 بلین یو ایس ڈالرز کے ریزروز رہ گئے ہیں، وچ از ہارڈلی جو تقریباً 3 ہفتے یا 3.5 ہفتے کی امپورٹ کور پرووائڈ کر رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو روپیہ ہے ہمارا، یہ بھی ایک کریٹیکل فیکٹر ہے کہ کافی اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی ہے کہ اس کو مینج کیا جا رہا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ جو انٹر بینک ریٹ ہے اور جو اوپن مارکیٹ ریٹس ہیں، اس میں ایک بڑا ڈفرنس ہے. تقریباً 227-28 پہ انٹر بینک ہے، اور اوپن مارکیٹ میں 260-270 کا ریٹ چاہ رہا ہے. تو اس نے ایک گرے مارکیٹ بھی کریٹ کی ہے، اور اس گرے مارکیٹ کریشن کی وجہ سے یہ جو آپ نمبرز دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ریمیٹنسز ہمیں آ رہی ہیں فرام اوورسیز پاکستانیز، تو اس پہ بھی افیکٹ آیا ہے. کیونکہ دے پریفر گرے مارکیٹ، کیونکہ وہاں پہ ریٹ جو ہے ان کو زیادہ ملتا ہے. تو یہ جو گرے مارکیٹ کی کریشن ہے اور ڈالر کی اسمگلنگ ہے ٹو آر نیبرنگ کنٹریز، اس سے بھی ہماری اکانومی کا کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو بیسیکلی اگر ہم دیکھیں اس کو تھوڑا سا ہولسٹک ویو لیں، کہ اگر یہ انفلیشن اسی طریقے سے اوپر گئی اور اسٹیٹ بینکس نے فردر انٹرسٹ ریٹس کو بڑھایا، تو آبویس سی بات ہے کہ اس سے ہماری اکانومی فردر سلو ڈاؤن ہوگی، بزنس سلو ڈاؤن ہوگا، اور بزنس سلو ڈاؤن ہونے سے جو کامن مین کی انکم ہے اس پہ کافی نیگیٹو افیکٹ آئے گا، اور یہ اوور آل اکانومی کو جو ہے یہ ایک نیگیٹو افیکٹ کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو پاکستان کی جو پچھلے 6-7 مہینوں میں خاص طور پہ جو سب سے بڑی مصیبت ہمارے لیے رہی ہے، وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل کیپٹل لوز کرنے کا اس کو خطرہ ہوتا ہے. دیٹ از وائی دے آر ریلکٹنٹ ٹو ٹیک ڈیفیکلٹ ڈیسیجنس جو کہ اکانومی یا ملک کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں، وہ اس کو ڈیلے کر دیتے ہیں. اور اس سے جو ہے ہماری اکانومی اوور آل بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ آتا ہے. اور اس پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی کوئی پولیٹیکل سائڈ سے، جس طرح جمعے والے دن ایک نیوز آئی کہ پی ٹی آئی والوں نے پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور کے پی کے اسمبلی ڈیزالو کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی آج نیوز آ رہی تھی کہ مے بی فیڈرل گورنمنٹ کے اگینسٹ ایک نو کانفیڈنس موو آ رہی ہے. اس سے انویسٹرز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے. انویسٹر جو ہیں وہ مارکیٹ سے بالکل اپنا پیسہ نکال کے سائیڈ ویز رہنا پریفر کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ال ہے ہماری اکانومی کا، دا کرائسس آف گڈ گورننس اینڈ دی پولیٹیکل انسٹیبلٹی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ہم آج کل ایک اور جو میجر نیوز دیکھ رہے ہیں وہ ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ کا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ ہمارے تقریباً جی ڈی پی کا 40% کے لیول پہ ہے، اور اگلے 2 مہینوں میں ہم نے 8 بلین یو ایس ڈالرز کی پیمنٹ کرنی ہے. اور ریزروز ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 4.3 بلین کے ہیں. تو گوڈ نوس کہ آئندہ آنے والے 2 سے 3 مہینوں میں یہ چیزیں کیسے مینج ہوں گی. تو پچھلے چند دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کچھ اچھی
ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، اور اس ڈیولپمنٹس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی مارکیٹ پہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو جنیوا کنونشن ہوا، اس میں ہمیں تقریباً 10 بلین US ڈالرز کی پلیجز ملی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو یو ای ہے انہوں نے 2 بلین US ڈالرز کا ڈیٹ جو ہے وہ رول اوور کیا، 1 بلین US ڈالرز کا ایڈیشنل ڈیٹ ہمیں ملا۔ اس کے ساتھ یہ جو سعودیہ کی سائڈ سے نیوز آئی کہ آئل ڈیریویٹس کے لیے انہوں نے 1 بلین ایڈیشنل US ڈالرز دیے ہیں، اس کے علاوہ 10 بلین US ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی بھی خبریں آئی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ IMF کے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ نے سرکولر ڈیٹ سیٹلمنٹ کے لیے جو گیس پرائسز انکریز کی اوگرا نے سمری پریزنٹ کی، تو اس میں فور سوئی نارتھ 74% اور سوئی ساؤتھ 67% گیس انکریز پرپوز ہوئی۔ تو یہ میجرز تھوڑا سا مارکیٹ کو اسٹیبلائز کر رہے تھے، بٹ ونس اگین پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جیسے ہی اسمبلی ریزولوشن کی نیوز آئی تو انویسٹرز کے مائنڈ میں ایک دم سے آیا کہ یار اتنے بڑے سٹیپس ہیں، IMF کا پیکج ہے، یہ ساری چیزیں اگر یہ گورنمنٹ اسٹے نہیں کرتی تو پھر یہ کون مینج کرے گا۔ اینڈ میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، وی آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ ابھی ہم ایک انٹرم سیٹ اپ یا اس طرح کی کوئی چیز ایٹ دس پوائنٹ افورڈ کر سکیں، کیونکہ بالکل ہمارے پاس اب جو ہے وہ ٹائم کم ہے، اور اٹس اے میٹر آف آور کنٹریز سروائیول۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو مارکیٹ کی ڈائریکشن رہے گی وہ بیسیکلی یہ ہوگی کہ کیا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یہ اس کو کنٹینیوٹی ملتی ہے کہ نہیں، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ کو کنٹینیوٹی مل گئی اور یہ کسی طریقے سے ڈریگ کر جاتے ہیں بائی جون 2023، تو ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہاں سے سٹیبلائز ہو کے بہتر پرفارم کرنا شروع کریں گی، کیونکہ اب IMF بھی آ رہا ہے، ہمیں فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹس بھی تقریباً ہمارے ساتھ کمیٹڈ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو جنیوا کنونشن سے ہمیں پلیجز آئی ہیں یہ بھی 1 سے 2 مہینے میں ہمارے پاس انفلوز آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ کا کنٹینیوٹی ہے یہ شارٹ ٹرم کے لیے انویسٹرز کے لیے ایک بڑا ٹریگر ہوگا، اور مارکیٹ کے لیے بھی ایک بڑا ٹریگر ہوگا۔ اگر اس کو کنٹینیوٹی مل جاتی ہے تو مارکیٹس آپ کی یہاں سے سٹیبلائز ہو جائیں گی، اور اگر اس میں فردر پولیٹیکل انریسٹ کریٹ ہوئی تو دین بی پریپیئرڈ کہ مارکیٹس میں ایک بڑا فال آ سکتا ہے۔ تو یہ تو بھی میں نے آپ کو اکانومی کا ایک جنرل اوور ویو دیا۔ اس کے بعد سرٹن جس طرح ابھی خضر صاحب نے آپ سے بات کی تھی سیکٹرز ہیں، جس طرح آئل سیکٹر ہے، اس کے بعد سیمنٹ سیکٹر۔ عرفان جی جی صاحب، اچھا میں پوچھنا چاہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ فار دا ڈیٹیلڈ ویو آن دا میکرو اکنامکس۔ اچھا ایک کویسچن ہے میرا، کیونکہ آپ تو انویسٹرز، بڑے انویسٹرز کو بھی ملتے رہتے ہوں گے، کلائنٹس بھی ہوں گے، اگر فیڈرل گورنمنٹ کنٹینیو کرتی ہے بٹ الیکشنز آ جاتے ہیں پنجاب اور KPK میں، تو اس سے جو سینٹیمنٹ ہوگا انویسٹرز کا وہ کیسا ہوگا، پازیٹیو یا سر، نیگیٹو؟ یہ پازیٹیو ہوگا فار دا مارکیٹ۔ دیکھیں ابھی یہ جو گورنمنٹ نے ایک پلان بنایا تھا نا کہ یہ جو دکانیں 10 بجے بند کرانی ہیں، اور اس کو کافی زیادہ اپوزیشن آ رہی تھی فرام پنجاب اینڈ KPK، تو اب اگر وہاں پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ جاتا ہے اور یہ کسی قسم کا ایک پلان لے کے آتے ہیں تو ان کے لیے اس کی امپلیمنٹیشن ایزی ہو جائے گی۔ اور ایزی ہو جائے گی۔ جو ابھی رسک نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر بیچ میں فیڈرل لیول پہ بھی گڑبڑ ہو گئی اور کوئی کیئر ٹیکر کی بات چلی تو یہ جو ہمارے پاس 4 بلین US ڈالرز بچ گیا ہے، ابھی میں نے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کی کہ جی آئل امپورٹس بھی رک رہی ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آئل امپورٹ کرنے کے لیے، تو ہم تو 10-15 دن کا ڈیلے برداشت نہیں کر سکتے، تو اگر 2-3 مہینے کا ڈیلے آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بڑی ڈینجر سچویشن ہے۔ اگر یہ یہاں سے ہم نکل گئے اچھا تو انشاءاللہ مارکیٹ سٹیبلائز ہو جائے گی۔ اچھا عرفان صاحب، کچھ لوگوں کا ویو یہ بھی ہے کہ اگر انٹرم گورنمنٹ آ جاتی ہے تو چونکہ وہ ٹیکنوکریٹس ہوں گے، وہ مشکل فیصلے لے لیں گے جلدی، جو بھی IMF چیزوں پہ ایگری نہیں کر رہا وہ یہ انٹرم گورنمنٹ کر دے گی کوئکلی۔ تو آپ کو لگتا ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ جاتی ہے، نگران حکومت آتی ہے، کوئی اچھے بندے ٹیکنوکریٹس آ جاتے ہیں، یہ بھی انویسٹر کا سینٹیمنٹ کو تھوڑا سا بوسٹ نہیں کرے گی کہ سٹل نیگیٹو ہی رہے سر گا؟ دیکھیں، جو یہ ٹرانزیشن ہونی ہے نا، ہمارا کنسرن یہی ہے
کہ یہ جو پریزنٹ گورنمنٹ سے انٹرم گورنمنٹ میں ٹرانزیشن آئے گی، لیٹ سپوز اس میں مہینہ لگ جاتا ہے اور آئی ایم ایف کا پروگرام فردر ڈیلے ہو جاتا ہے، تو پھر تو کنٹری کا سروائیول کا مسئلہ بنا ہوا ہے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، کہاں سے چیزیں مینج ہوں گی؟ اصل میں کنسرن تو یہ ہے۔ صحیح اور صحیح۔ اگر میں اچھا آپ کو تھوڑا دوسرا سا آپ، کچھ جی ڈفرینٹ جی جی سورسز سے بتا دوں کہ اب اگر انٹرم گورنمنٹ آئی نا، ٹھیک ہے، یا ایک کمپلسو انٹروینشن ہوئی، تو پھر وہ لمبے ٹائم کے لیے، وہ 3 مہینے کے لیے نہیں ہوگی، وہ آپ ذہن میں رکھیں کہ سال 2 سال اس سے اوپر کا ہی ٹائم ہونا ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا دوسرا، گوئنگ بیک ٹو دا انفلیشن، تھوڑا سا تو آپ نے ڈرائی دیا، 30% تک اگر جا سکتی ہے تو نارملی انٹرسٹ ریٹ تو بڑھتا ہے نا انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، بائنگ پاور کم کی جائے، لوگوں کو سیونگ کی طرف لے کے جایا جائے، اکانومی کو سلو کیا جائے، تو انفلیشن کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں جو ابھی انفلیشن آ رہی ہے جس طرح آپ نے بتایا، اس کی وجہ جو ہے وہ وجوہات ڈیفرنٹ ہوں گی، انرجی کی پرائسز اور یہ وہ، لیکن پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا یا کہاں تک جا سکتا ہے؟ ابھی سنا ہے کہ 17 میں بھی 17.5 چلا جائے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھتا جائے گا؟ کیونکہ یہ تو آم، ہماری جو پاکستان کی سچویشن ہے اس حساب سے تو شاید نہیں بڑھانا چاہیے، لیکن بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ بڑھانا چاہیے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑھے گا؟ خضر صاحب دیکھیں، ایز پر بکس چلے نا تو انٹرسٹ ریٹ تقریباً یہ سبھی بات چل بھی رہی ہے کہ 200 بپس تو ایٹ لیسٹ یہ 23 تاریخ کو بڑھا دیں گے، یہ کافی اس میں اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے، لیکن جو ہماری کرنٹ اسٹیٹ آف اکانومی ہے اس میں ہمیں ایک سٹیمولس چاہیے، اس میں ہمیں اگر انٹرسٹ ریٹ یہاں سے بڑھا بھی دیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کا نقصان آپ کو بہت زیادہ ہوگا اور فائدہ کچھ نہیں ہونا۔ ہمیں تو ایک سٹیمولس چاہیے کہ ہماری اکانومی کسی طریقے سے چلے۔ یہ ڈفرینٹ ادر کنٹریز کی بھی ایگزامپلس ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی سچویشنز میں اپنی اکانومیز میں سٹیمولس ڈالا تاکہ ہماری اکانومی تھوڑی سی چلے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے فورن ایکسچینج ریزروز کو سٹیبلائز کیا۔ تو ہماری ضرورت یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں اگر فورن ایکسچینج ریزروز پہ 15-20 ارب ڈالر کی اگر تھوڑا سا ہمیں انفلوز مل جائیں تو تھوڑا سا سٹیمولیٹ کریں اکانومی کو اور اس کی سچویشن کو بہتر کریں، ادروائز ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے فار آر اکانومی۔ عرفان صاحب میرے کال کوئی آ گئی اور بند ہو گیا، آپ نے انٹرسٹ ریٹ کا اگر بریفلی بتا دیں ایک لائنر کے کہاں تک جاتا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ سوری فار دا ریپیٹیشن۔ سر یہ 200 بپس کی بات جا رہی ہے، 23 جنوری کو جو ان کی میٹنگ آ رہی ہے 200 بپس کی، لیکن میں نے یہ بھی اپنے انالیسس میں بتایا ہے کہ ان لیول سے جتنا بھی انٹرسٹ ریٹ اوپر ہوگا وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، اس کو نقصان بہت ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب ہے جیسے ہی پبلک کو پتا چلے گا انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے، کیونکہ تھوڑا سا تو مارکیٹ نے آلریڈی پرائس کر لیا نئے لو لگا کے 39 کا، تو آپ کے خیال میں اگر 200 بپس جاتا ہے تو مارکیٹ کا تو پھر ایک اور نیو لو لگ سکتا ہے؟ سر میرا تھوڑا سا اس میں انالیسس ڈفرینٹ ہے۔ دیکھیں، ہوں اگر آپ کا آئی ایم ایف آ گیا، آپ نے اسٹرکچر ریفارمز کر لیے، اور یہ آپ کو جو جنیوا کنونشن اور فرینڈلی کنٹریز کی سپورٹ ہے اس میں ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی ٹائم لائن مل گئی، تو میرا یہ انالیسس ہے کہ 200 بپس کی انکریز کے باوجود آپ کی مارکیٹس بہت اچھا پرفارم کر رہیں گی، کیونکہ جس نے ابھی جو لون پکڑا ہوا ہے ویسے مارکیٹ میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیٹ مارکیٹ کی کیا سچویشن ہے، اتنا ہائی تو کوئی لے گا نہیں، تو ویسے ہی یہ چیز پرائس ان ہو چکی ہے۔ اور اس کے بعد یہ جیسے ہی یہ جو مین نیوز آتی ہیں اس کے بعد ہم مارکیٹ کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں۔ میں اس کی ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس طرح سیمنٹ سیکٹر کے انالیسس میں ہم نے اپنی چینل پہ ویڈیوز بھی اس میں شیئر کی ہوئی ہیں، اس میں ہم نے یہی بات کی ہے کہ دیکھیں اگر سیمنٹ سیکٹر میں ابھی اس طرح ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ جب انفلوز آئیں گے تو اس سے اگر ریکنسٹرکشن شروع ہوتی ہے تو اس ریکنسٹرکشن کے آنے سے یہ اتنا پروفٹ جنریٹ کر لیں گے کہ ان کی جو پی آئی بی ٹی ٹو اس کی جو انٹرسٹ جو پیمنٹس ہے اس کی ریشو بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی، تو ان کو اتنا فائدہ ہوگا اس سے
کہ اگر ان کی انٹرسٹ کاسٹ تھوڑی بڑھ بھی گئی تو ان کی پروفیٹیبلٹی اوور آل اوپر کی طرف چلی جائے گی. تو یہ میں نے آپ کو صرف ایک ایگزامپل دی ہے. مین ٹریگر آپ کے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کی فورن ایکسچینج ریزروز, آئی ایم ایف پروگرام اور گورنمنٹ کی کنٹینیوٹی ہے. اگر یہ چیز ہو جاتی ہے تو اگر 200 پوائنٹ لیٹس سپوز بڑھا بھی دیں تو وقتی طور پہ میں بھی ہم دیکھیں کہ شاید بہت شارٹ ٹرم کے لیے مارکیٹ تھوڑا سا نیگیٹو لے, لیکن اوور آل آپ کی مارکیٹ چل جائیں گی. عرفان صاحب اگر ہم بات کریں پی کے آر کی, پیرٹی ریٹ جو ہے یا ایکسچینج ریٹ ہے, ابھی تو سب کو پتا ہے کہ وہ کنٹرول کیا ہوا ہے, مینج کیا ہوا ہے, اس لیے وہ ایک خاص جگہ پہ ہے. لیکن اوپن مارکیٹ میں ریٹ کا بہت سارا ڈفرینس ہے. میں ابھی ٹریول کر کے آیا ہوں پاکستان میں, تو جو میں نے درہم یو اے درہم وہاں پہ ایکسچینج کروائے تھے تو وہ بینک کا ریٹ تھا 60 اور وہاں ملے تھے, جس دن میں گیا تھا تو 65 ملے اور آہستہ آہستہ وہ 70 تک جا جی چکا جی. ہے. تو ابھی یہاں سے بھی بینک سے لوگ بھیج نہیں رہے. اب میں آج سارا دن سوچتا رہا کہ تھوڑے سے پیسے بھیجتا ہوں, اگر ایک ڈپ لگتی ہے تو اور اس میں ایڈ کرتا ہوں پورٹ فولیو میں, لیکن دل ہی نہیں کر رہا تھا. 60 روپے کا بینک ریٹ ہے اور ہنڈی جو ہے حوالہ وہ ہے 70 روپے کے پاس ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے اگر فار ایگزامپل فیڈرل گورنمنٹ جاتی ہے, انٹرم گورنمنٹ آتی ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کو تھوڑا سا فری کریں گے. اگر پی کے آر کو فری کر دیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں یہ کتنا اوپر جا سکتا سر ہے؟ اس میں دیکھیں ٹو اسکول آف تھاٹس ہیں. ون سیز کہ جی ٹھیک ہے آپ کو ڈی ویلویشن کریں اور مارکیٹ میکنزم پہ جائیں, لیکن پھر میں ایک چیز یہاں پہ ریپیٹ کر دوں کہ ان لیول سے اگر آپ ڈپریشیٹ کریں گے تو یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہونی شروع ہو جائیں گی. اگر آپ 260 کا لے جاتے ہو ڈالر تو اس کا جو پھر اکانومی پہ امپیکٹ آئے گا وہ تو آپ کی انفلیشن 35% پہ چلی جائے گی, ساری امپورٹنٹ انفلیشن آنی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں صرف نیوز آئی ہے نا کہ جی ہمیں انفلوز آ رہے ہیں جنیوا سے یا فرینڈلی کنٹری سے, یہ اس میں جو افغانستان کی جو مارکیٹ میں جو ہمارا روپیہ تھا اگینسٹ یو ایس ڈالر وہ 260 سے اس نے اپریشیٹ کیا ہے 250. اسی طریقے سے حوالہ مارکیٹ کی اگر بات کریں تو جو پاکستان روپی اور درہم کا جو ریٹ تھا وہ 71 پیسے کم ہو کے 69 روپے پہ آیا. تو اگر یہ چیزیں مٹیریلائز ہو جاتی ہیں, اگر یہ ایکسچینج ریٹ سٹیبل بھی رکھتے ہیں نا, تو آپ کا اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک کا مارکیٹ آپ دیکھیں گے کہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ نیرو ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اگر ہمارے ریزلٹس بلڈ اپ ہونے شروع ہو. اچھا, میں ابھی یو بی ایل فنڈز والوں کی دیکھ رہا تھا پریزنٹیشن, تو ان کا خیال تھا کہ اگر اس کو فلیکسیبل کر بھی دیں یہ 7% تک بڑھ سکتا ہے. تو 7% کا وہی مطلب ہے 40 45 پہ ہوگا. تو آپ کے خیال میں 40 45 تک جا سکتا ہے ان کیس اس کو فری کریں, نہ کنٹرول کریں, سر دیکھیں یا زیادہ جائے گا پھر؟ پھڈا یہ ہے کہ اس چیز کی کیا گارنٹی ہے. لیٹس سپوز کہ کل گورنمنٹ جو ہے وہ انٹر بینک 240 کا کر دیتی ہے, ٹھیک ہے, جس طرح کے حالات ہیں اگر انٹر بینک 240 کا کریں گے تو آپ کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر 280 290 کا چلا جائے گا. اس چیز کی کیا گارنٹی ہوگی کہ اوپن مارکیٹ اور جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ ایٹ پار آئیں گے. یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ اس کو بڑھا بھی دیتے ہو انٹر بینک کو تو آپ کا اوپن مارکیٹ ہو سکتا ہے اگر آپ 240 کرو تو وہ 300 سے اوپر چلا جائے گا کیونکہ مزید انسرٹنٹی کریٹ ہوگی. دیٹ از اے ڈیبیٹیبل ایشو, لیکن میرے خیال سے اٹ وڈ بی کاؤنٹر پروڈکٹیو. میرا صرف یہ پوائنٹ تھا کہ میں اس میں گورنمنٹ کو انوالو نہیں کر رہا. میرا پوائنٹ تھا کہ ود چینج آف گورنمنٹ جو سڈنلی ایک رائز آئے گا, پبلک ڈیسائیڈ کرے گی, یا وہ ایک ایکسچینج ریٹ فری ہو جائے گا, تو وہ میں ایک اندازہ لگانا چاہ رہا تھا کہ وہ کہاں تک شوٹ کر سکتا ہے 40 50, اور پھر اس کے بعد وہ کام ڈاؤن ہو سر جائے گا. میری جو تو میں وہ گورنمنٹ کو بھول ڈفرینٹ جاتے ہیں ہم تھوڑی دیر, تو ایسے. ایکسچینج کمپنی سے بات ہوئی ہے نا, ٹھیک ہے, ہمارے کلائنٹس بھی ہیں, جی, تو وہ تو پھر 300 سے اوپر کا آپشن میں رکھے, پھر 240 والی بات ہے. صحیح صحیح صحیح. تو اس کا مطلب ہے انٹرونشن تو چاہیے جی جی, ہوگی, یہ کرنی ادروائز تو. پڑے گی. اس کے بعد دیکھیں وہی ہمارا صحیح کنسرن یہ ہے کہ اگر یہ چیز ہاتھ سے نکل گئی, یہ 50 60 روپے اور بڑھ گیا تو بالکل ہی جو بھی تھوڑا بہت پوزیشن ہے اس سے بھی ہم جائیں گے. صحیح صحیح. اچھا, اگر میں میکرو اکنامکس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کروں کہ انفلیشن بھی بڑھے گی, انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا,
اور تھوڑا سا ایکسچینج ریٹ بھی بڑھ سکتا ہے، تو اس کے باوجود آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ مارکیٹ جو ہے نا یہاں سے کوئی بہت زیادہ نہیں گرے گی، کیونکہ جو ٹیکنیکل والے بھائی ہیں وہ تو 38 اور 36 پہ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں ابھی ان کی ویلیویشنز یا وہ اٹریکٹیو ہیں، یا کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ آف کورس ابھی جو مارکیٹ نے لو لگایا تھا اس کے بعد ایکسپلوریشن سیکٹر نے اس کو بوسٹ دیا اور اٹھا کے لے گئی، ٹیک بھی جیسے سسٹم تھا تو انہوں نے کافی سپورٹ کیا، اینگرو نے کافی انڈیکس کو سپورٹ کیا، آف کورس انڈیکس کو تو سٹاک ہی سپورٹ کرتے ہیں نا یا گراتے ہیں، تو آپ کے خیال میں ان ساری تھوڑا سا نیگیٹو چیزوں کے باوجود جو ہمارا انڈیکس ہے اس میں اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے نیچے جانے کی؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اگر انڈیکس کو دیکھ رہے ہیں نا، تو انڈیکس کے ساتھ ساتھ پرائسز کو بھی دیکھیں. جو آپ کی شیئر پرائسز آ چکی ہیں وہ 2007-8 کے لیول پہ آ چکی ہیں. ٹھیک ہے، انڈیکس نو ڈاؤٹ 41,000 پہ ہے، لیکن اگر آپ پرائسز دیکھیں سرٹن اسکرپٹس کی تو وہ تو بہت زیادہ نیچے ہیں. تو ان مائی ویو مارکیٹ از ان این اوور سولڈ پوزیشن. اگر فار سم نیگیٹو نیوز اس میں ڈپ آتی بھی ہے تو وہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کرے گی. تو یہ دیکھیں، ہم نے انالیسز اپنی ویڈیوز میں دیا بھی تھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں بھی جب یہ 38,500 سے یا 38,200 تک کے لیول تک آئی ہے تو مارکیٹ نے پھر ایک شارپ باؤنس بیک بھی کیا ہے. ٹھیک ہے، جی، ٹیکنیکل انڈیکیٹر. انتالیس ہاں، پانچ تو ٹیکنیکل انتالیس انڈیکیٹرز پانچ از اے سو ڈالر سیپریٹ اسٹڈی، لیکن اگر آپ فنڈامنٹلی دیکھیں تو انڈیکس نو ڈاؤٹ آپ کو تھوڑا سا اوپر نظر آئے گا، لیکن اگر آپ پرائسز کو کمپیئر کریں تو پرائسز تو آپ کے بہت نیچے ہیں، اور اس میں مارکیٹ جو ہے ہمیں تو بہت زیادہ اوور سولڈ نظر آتی ہے. اگر فور سم ریزن اس میں آ بھی گیا ڈاؤن سائڈ تو وہ سسٹینیبل نہیں ہوگا. لیکن ونس اگین ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اس کا جو ٹریگر ہوگا وہ آئی ایم ایف کا پروگرام، فورن ایکسچینج ریزروز کا بلڈ اپ اور پالیسیز کی کنٹینیوٹی ہوگی. اگر میجر ریفارمز یہ کر رہتے ہیں اگلے 10-15-20 دن میں، تو اگر یہ جو چھوٹی موٹی نیوز جا رہی ہیں اس سے مارکیٹ گری بھی تو مارکیٹ ریکور کر جائے گی. لیکن اگر بالکل ہی ڈیفالٹ والی سائڈ پہ چلے گئے تو پھر تو دیر از نو لمٹ، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ مارکیٹ کہاں پہ جائے گی. صحیح. اچھا، ریگارڈلیس آف دا مارکیٹ موو، اگلے ہفتے آپ کی نظر میں کون سے سیکٹرز ہیں؟ پہلے اگر سیکٹرز کو دیکھ لیں، اس کے بعد میں آپ سے لاسٹ کویسچن پوچھ لوں گا کہ آپ کے فیوریٹ پکس کون سی ہیں. مے بی میں اس کو دونوں کویسچن کو مکس کر جی دیتا ہوں، اس کے بعد ہم اپنے آڈینس سے کویسچنز لے لیں گے ڈائریکٹلی آپ کے لیے. تو گوئنگ فارورڈ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ ہاؤ ٹو مینج آل دس سچویشن، ہاؤ ٹو مینج آور انویسٹمنٹس، کہاں پیسے ابھی لگانے چاہیے، نکالنے چاہیے، کون سے سیکٹرز آپ کے لیے ہاٹ ہیں، کن سے دور رہنا چاہیے؟ جی، اس میں دو سیکٹرز ہیں جی. اف یو الاؤ می 5 منٹس میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. ایک تو آئل گو ہیڈ سر. ایکسپلوریشن کمپنیز، جس میں او جی ڈی سی، پی پی ایل، ایس این جی پی، ایس ایس جی سی، پی ایس او، یہ جو سرکولر ڈیٹ سے ریلیٹڈ اسٹاکس ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ڈیویڈنڈ پے آؤٹ کی خبریں ہیں، اور اس میں جو ہم او جی ڈی سی میں اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ اگر لیٹ سپوز 30% سرکولر ڈیٹ کی بھی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو اس میں 23 روپے پر شیئر کا ڈیویڈنڈ ہے. اگر 50% یا 40% کی بات جو چل رہی ہے تو اس میں 39 روپیز پر شیئر کا ڈیویڈنڈ آئے گا. اسی طریقے سے اگر ہم پی پی ایل میں دیکھیں تو پی پی ایل میں 30% اگر سرکولر ڈیٹ کی سیٹلمنٹ ہو گئی تو 41 روپیز کا ڈیویڈنڈ بن رہا ہے، اور 50% سرکولر ڈیٹ کی سیٹلمنٹ پہ 69 روپیز کا اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ بنے گا. اسائڈ فرام دس فیکٹ، جو اس کی کرنٹ پوزیشن ہے نا ان کمپنیز کی، لیٹس سپوز ہم یہ زیوم کر لیتے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ نہیں سیٹل ہوتا، گیس پرائسز تو ہونی ہے نا. اب تو اوگرا نے نوٹیفیکیشن کر دیا 40 ڈیز کے بعد وہ آٹومیٹکلی افیکچویٹ ہو جائے گا. تو ان کمپنیز کی تو سرکولر ڈیٹ ایکومولیشن کافی حد تک رک جائے گی. 2.5 اس ملٹیپل پہ یہ ٹریڈ ہو رہی ہیں. ویسے ہی اگر نارمل کورس کو بھی دیکھیں تو یہ تو بڑے لو ملٹیپلس پہ ہیں، تو یہ ایک سیف انویسٹمنٹ آپ کے لیے بن سکتی ہے، خاص طور پہ آئل اینڈ ایکسپلوریشن کمپنیز میں. جس کے پاس ہولڈنگ ہے نا وہ اگر ان شیئرز کو 3-4 مہینے یا 6 مہینے کے لیے رکھ لے تو اس کو کافی اچھے گینز ان دونوں شیئرز میں مل جائیں گے. اس کے بعد ہم آتے ہیں جو دوسرا میرا فیورٹ سیکٹر ابھی نظر آ رہا ہے
وہ سیمنٹ سیکٹر ہے. دیکھیں سیمنٹ سیکٹر میں دو بڑی مین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. ایک تو جو کول پرائسز ہیں اس میں ایک کنسیڈریبل ڈکریز آیا ہے. یہ آپ لوگ جو بھی آپ کے ہاؤسز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ساتھ ان کی پرائسز شیئر کر رہے ہوں گے. یہ تقریباً $450 کے لیول سے ڈکریز کر کے 171 کے لیول پہ آ چکا ہے. اچھا اس میں جو دوسری میجر ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا کہ ان کمپنیز میں جو ہمیں خدشہ تھا کہ اس میں پرائس وار چلے گی کہ ایک لمیٹڈ مارکیٹ کو کیپچر کرنے کے لیے یہ اپنی پرائسز کم کریں گے اور مارکیٹ شیئر کیپچر کریں گے. سیمنٹ انڈسٹری میں ہمیں یہ چیز نظر نہیں آئی رہی اور بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریسنٹلی انہوں نے 20 سے 30 روپے اور پرائسز بڑھائی ہیں. تو یہ جو پرائسز کو ایلیویٹڈ لیول پہ انہوں نے مینٹین کیا ہے ان سیل پرائس کی ہائر لیول پہ مینٹیننس کا مطلب ہے کہ ان کے مارجنز بہت زیادہ امپروو ہو رہے ہیں. تو اس میں جو ہماری ابھی ریکمنڈیشن بن رہی ہے نا وہ 3 سے 4 شیئرز ہیں جو بہت اچھا پرفارم کریں گے. اور ایون ان دس کوارٹر کہ یہ جو اکتوبر دسمبر کا کوارٹر ہے اس میں وی آر سینگ کہ لکی سیمنٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا فوجی سیمنٹ, چراغ سیمنٹ, میپل لیف ان کی جو ارننگ سپورٹ ہوگی نا ابھی یہ اکتوبر دسمبر کی یہ جنوری جولائی سپٹمبر کا جو پیریڈ تھا اس کی ارننگ سے ایٹ لیسٹ 40 to 60% زیادہ ہم ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ ان کی ارننگ زیادہ ہوں گی ڈسپائٹ ویری لو والیومز. ان کے والیومز نو ڈاؤٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے سیمنٹ سیلز کے والیومز آپ کو کافی لوور سائڈ پہ نظر آتے ہیں لیکن اس پرائس ڈفرینشیل کی وجہ سے کہ کیونکہ انہوں نے اپنی سیلز پرائسز بڑھائیں اس کو کم نہیں کیا ان کی جو کور پروڈکٹ تھی اس کا جو ہے وہ پرائس کافی نیچے آ گیا. تو اس مارجن انکریز کی وجہ سے لوور سیل کے باوجود ان کی پروفیٹیبلٹی بہت اچھی آنی ہے. اور وی وڈ ریکمینڈ کہ خاص طور پہ کوہاٹ سیمنٹ, لکی سیمنٹ, فوجی سیمنٹ, چراغ سیمنٹ اور اگر کسی نے سوئنگ ٹریڈز میں انٹرسٹ ہے کسی کو تو میپل لیف سیمنٹ اس میں یہ آپ پوزیشنز اپنی لے لیں. یہ آپ کو کافی اچھا گین دے سکتے ہیں. اس کے بعد سیمنٹ کے بعد جو دوسرا یا تیسرا جو سیکٹر بن رہا ہے وہ آئی ٹی سیکٹر ہے. آئی ٹی سیکٹر میں ہماری 2 ریکمنڈیشنز تھیں. اس میں سسٹمز کافی اچھا لگ رہا ہے. سسٹم کا بیسیکلی اس میں خبر یہ ہے کہ انہوں نے 2 سبسڈیز اپنی بائی کی ہیں ریسنٹلی جس میں این ڈی سی ٹیک اور ٹری ہاؤس کنسلٹنسی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو سیلز گروتھ ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو 118% سے اس کی سیلز انکریز ہوئی ہیں ان لاسٹ 12 months. لیکن آئی ٹی سیکٹر کا جو سب سے مین ایڈوانٹیج ہے وہ آپ کو اس فارم میں ملے گا کہ اگر آپ ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹس اٹھائیں نا تو آپ کو ایک ایکسچینج گین کی فگر نظر آئے گی جو کہ ان کی ٹوٹل پروفٹ کا 60, 70, 80% یہ کمپنی ٹو کمپنی ویری کرتا ہے لیکن آپ کو کافی ہیفٹی اماؤنٹس نظر آئیں گی. اور جس طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو اس میں مزید ڈیویلویشن ہو سکتی ہے یو ایس ڈالر ٹو پاک روپی تو اس میں یہ الٹیمیٹ بینیفیشریز ہیں. تو اس میں آپ سسٹمز میں ابھی اگر آپ کو ڈپ ملے تو اس میں ہماری ٹارگٹ پرائس تقریباً ود ان بائی جون جو ہے 610 روپے کی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایونسیون میں ایشو یہ ہے کہ ایونسیون کی جو ایک سبسڈری کمپنی ہے وہ آکٹوپس ہے یعنی یہ ایک 2-in-1 شیئر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ aside from دی آئی ٹی ایکٹیویٹیز یہ مینوفیکچرنگ اس کی ایکٹیویٹیز بھی ہیں تو اس کا بھی ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ایٹ لیسٹ یہ 88 سے 90 روپے تک کی رینج میں موو کر سکتا ہے. تو بیسیکلی جو ہماری اگر میں اس کو کنکلوڈ کروں تو ابھی آپ کو بڑے سلیکٹیو سٹاکس میں رہنا پڑے گا جس میں او جی ڈی سی, پی پی ایل, ایس این جی پی, ایس ایس جی سی, پی ایس او. اور آئی ٹی سیکٹر میں نے آپ کو سسٹمز بتایا, وینسیون ہے ٹو سم ایکسٹینٹ, سیمنٹ سیکٹر کا میں نے آپ کے ساتھ انالیسس شیئر کیا. تو یہ انہی سیکٹرز میں آپ رہ کے کام کریں. بینکس کی بھی ارننگز اچھی آ رہی ہیں لیکن بینکس میں ایشو یہ ہے کہ اگر ان کے ریزلٹس آنے سے پہلے ان پہ جس طرح ابھی یہ ونڈ فال لیوی کی بات کر رہے تھے اس طرح کا کوئی ٹیکس لگ گیا نا ان پہ کیونکہ ان کے بڑے ایکسچینج گینز آ رہے ہیں, ہیفٹی اماؤنٹس ہیں تو ان کی ایک دم سے جو ہے نا وہ ان کی پرائسز ٹپ مار دیں گی. اس میں تھوڑا سا رسک ہے لیکن یہ جو 2-3 سیکٹر میں نے آپ کو بتایا یہ ایک سیف انویسٹمنٹ بھی ہے اور اس میں اچھی ارننگز ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ان دا کمنگ ڈیز. تھینک یو عرفان صاحب. اچھا یہ حسن صاحب نے ایک ٹویٹ کیا, کمنٹ کیا نیچے, تو میں ان کے لیے جسٹ کہنا چاہتا ہوں کہ
عرفان صاحب کی یہ ڈسکشن سے پہلے سسٹم کے میں نے کئی دفعہ چارٹ شیئر کیے ہیں. میرا بیسٹ ہے سٹاک، اس کو 417 روپے سے میں اس کا چارٹ شیئر کر رہا ہوں. ہیڈ اینڈ شولڈر کا ٹارگٹ تھا 523.21 کا، وہ اس نے کمپلیٹ کیا ہے. ابھی میں اس کو اکومولیٹ کر رہا ہوں جب بھی ڈپ ملتی ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سیمٹ کا کہا ہے، باقیوں کو تو میں دیکھتا نہیں. لکی کو میں بائی کر رہا ہوں کافی دیر سے، جب بھی وہ نیچے گرتا ہے میرے لیے تو ایک اچھی نیوز ہوتی ہے. اس کو میں تھوڑا تھوڑا کر کے بائی کر رہا ہوں کیونکہ وہ مہنگا ہے. اس کو اتنا انٹرسٹ ریٹ بھی امپیکٹ نہیں کرے گا کیونکہ پیسے ہیں ان کے پاس، وہ تو بائی بیک کر رہے ہیں. او جی ڈی سی پی پی ایل کا تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ پرفارم بھی کر رہا ہے. میں پول پہ نظر رکھی ہوئی ہے، ابھی وہ ایک سائیڈ میں ہی چل رہا ہے. یہاں عرفان صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ اگر گیس کی پرائسز بڑھتی ہیں، ماری نے کیوں نہیں پرفارم کیا؟ ماری از ایٹ دا لویسٹ لیول. کسی نے مجھے پوچھا تھا تو میں نے اس کو ابھی وہ بائنگ ہے، اگر 1500 سے گرتا نہیں ہے دین اٹس ویری گڈ لیول. اگر گر جائے گا تو ڈسٹریبیوشن ہوگی، لمبا ہی گر سکتا ہے. ورنہ آئی وش میرے پاس پیسے ہوتے تو یہاں سے میں ماری کو بائی کرنا شروع کرتا. تو ماری کو کیوں نہیں یہ گیس پرائسز وغیرہ کی وجہ سے اتنا بوسٹ اپ ملا؟ ایس این جی پی نے لی تھی ایک رائڈ 43 کے پاس سے، لیکن پھر اس کے بعد اس میں بھی تھوڑی سی سیلنگ آئی ہے. تو یہ ماری اور ایس این جی پی اور پول، ان کو کیوں نہیں ان چیزوں نے امپیکٹ کیا؟ اچھا سر، یہ جو ماری کیا ہے نا، ماری میں دیکھیں یہ تھوڑا سا ان لیکوڈ شیئر ہے، اس میں اتنی آپ کو والیومز نظر نہیں آ رہے ہیں. یہ ہم نے بھی اس کو چیک کیا تھا، ہمارے پاس کلائنٹس کی کوئریز آئی تھی. تو پروفیٹیبلٹی وائز دا شیئر از فائن، کوئی ایسا اس میں نیگیٹو خبر نہیں ہے. لیکن کسی کوئی ایک سرٹن پارٹی میں بھی ہو سکتا ہے، بڑی ہولڈنگ ہو اس کے پاس، اس میں اس نے جب اس کی سیل ڈالی تو یہ تھوڑا سا ایک سیل آف آیا ہے نیگیٹو سینٹیمنٹ کی وجہ سے. اوور آل کمپنی جو ہے اس میں ایز سچ ابھی تک کوئی نیگیٹو نیوز نہیں ہے، اور اس کو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس کو ان لیول سے اوپر جانا چاہیے. اچھا، باقی جو ریفائنری اور یہ جو ایس پول کی آپ بات کر رہے ہیں، ایس این جی پی. تو دیکھیں اس میں تھوڑا سا ابھی نا ایک ایشو بن رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ریفائنری سیکٹر ہے نا، یہ اس میں مسئلہ وہی ہے کہ اگر یہ سعودی کی سائڈ سے کوئی انویسٹمنٹ آ گئی نا $10 بلین کی، یہ جو ریفائنری کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے بنانی ہے، تو ان کی ڈیم ڈیوٹیز بڑھنی ہے اور سارا کچھ، تو اس ٹریگر کی وجہ سے تو یہ اوپر جا سکتے ہیں. لیکن اوور آل جو گراس ریفائنری مارجنز ہیں نا وہ کافی کم ہوئے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی. تو اس کی وجہ سے ہم نے ان میں ایک ڈاؤن سائڈ دیکھی ہے، اور یہ ڈاؤن سائڈ ابھی پرسسٹ کر سکتی ہے، اور اس پہ تھوڑا سا فردر نیگیٹو سینٹیمنٹ بھی دیکھ سکتے ہیں unless there is some news کہ اس سیکٹر میں نیشنل ریفائنری پالیسی کی اپروول ہو جائے اور سعودی سائڈ سے انویسٹمنٹ آ جائے تو بہت اچھا سیکٹر ہے. اس میں بھی کافی اچھا پرائس ایکشن ایکسپیکٹڈ ہے. عرفان صاحب میرا کوشچن پول کے بارے میں تھا کہ پول کی گیسز سے اس کو نہیں ہوگا کچھ فائدہ؟ سر پول کو میں اتنا کلوزلی مانیٹر نہیں کرتا ہوں، میں آپ کو پھر اس کو صحیح، دیکھ کے تو پھر آپ کو گروپ ٹھیک میں ہے شیئر کر. ٹھیک. اور ایس این جی پی آپ کے خیال میں ابھی بھی اس میں بلش ہیں آپ ایس این جی پی میں؟ سر دیکھیں، اگر ان کے ریسیویبل وغیرہ ملتے ہیں ان کو، پرائسز سر یہ بڑھنے سے یہی ان کا یہی سرکولر ڈیٹ مسکنسیپشن کم ہے. ہو گئی. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز ایکسپلین کر دوں کہ یہ ایس این جی پی میں سرکولر ڈیٹ آ ہی نہیں رہا، یہ ایک مڈل مین ہے. ہوں سمجھ ہوں لیں کہ ہوں ایک طرف یہ اپنی سیلز کا ریسیوبل کھڑا کر لیتا ہے اور دوسری طرف پیبل کھڑا کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا جتنا بھی گیس کی سیلز ہیں اس کا سارا ریسیوبلز آپ دیکھیں تو وہ پی پی ایل او جی ڈی سی میں پارک ہو رہے ہیں، میجورٹی او جی ڈی سی میں. ٹھیک ہے، اٹس اے کیش رچ کمپنی. ٹھیک ہے، اور یہ اگر اس کو پیسے ملتے ہیں تو آئی تھنک اس میں بڑا اچھا چانس ہے، اس میں ایک بڑی موو آ سکتی ہے خاص طور پہ ایس این جی پی میں. کیونکہ اس میں جو بھی کرنٹ اس کا بزنس ماڈل ہے نا کہ اس میں سرکولر ڈیٹ ایکومولیشن کا رسک نہیں ہے. یہ ایک طرف سے سیل کرے گا، کنزیومر سے ریسیوبل کرے گا اور او جی ڈی سی پی پی ایل کو پیبل شو کر دے گا. دیٹس اٹ، باقی اس کا کوئی ایسا ایکومولیشن اس میں نہیں بن رہی ہوتی. صحیح، ٹھیک. اچھا، ایک میرا کوشچن ہے بینکنگ کے ریلیٹڈ. یہ ایف اے بی ایل فیصل بینک، یہ شریعہ کاؤنٹر میں آ چکا ہے یا نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے تو ساری ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کر دی ہیں، اس کا نوٹیفکیشن بھی آ گیا تھا، بٹ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں ٹریڈنگ شریعہ میں شروع ہو چکی ہے یا نہیں. سر میں نے بھی اس کو ابھی نہیں دیکھا، اس کو چیک کر کے آپ کو بتا دوں گا، ابھی میری نالج میں نہیں.
صحیح ہے، صحیح ہے۔ اچھا جس نے بھی کویسچن کرنا ہے عرفان صاحب سے پلیز ریکویسٹ مائک، لیفٹ سائڈ میں نیچے مائک کا بٹن دیکھیں گے، اس کو کلک کریں، مجھے ریکویسٹ آئے گی، دین آئی ول میک یو اسپیکر، اور آپ اس کے بعد اپنا کویسچن جو ابھی ہے وہ ڈائریکٹلی عرفان صاحب سے پوچھ سکتے ہیں۔ ایک کویسچن آیا what is the worst case scenario in case of default what would be the least impacted probability of freezing foreign accounts سر اچھا پہلے تو یہ ڈیفالٹ کا عرفان صاحب بہت کویسچن آتا ہے میں نے ویسے جس سے بھی بات کی ہے نا کوئی ابھی بندہ مانا نہیں ہے کہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے کہتے ہیں نو 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 وہ تو بات ہی نہیں سر کرنے دیتے جو کہ ایکسپرٹس ہیں میں پولیٹیکل لوگوں کی بات نہیں کر رہا سر انشاءاللہ یہ جتنا بھی ہے جتنے بھی اینالسٹ سائڈ پہ اس کا کنسنسس ہے کہ انشاءاللہ ڈیفالٹ والی نوبت نہیں آئے گی۔ صحیح ہے اور دوسرا جو فارن اکاؤنٹس کا تو گورنمنٹ نے کلیئر بھی کیا تھا کہ کوئی اس طرح کا فریز نہیں کر رہی یہ تو بہت ہی ایک بری نیوز ہوگی اٹ ول شیک اپ دا کانفیڈنس آف پاکستانی پیپل اینڈ انویسٹرز اگر اس طرح کچھ کرتے ہیں سر تو مسئلے آ رہے ہیں اس میں کچھ نیوز رپورٹ ہوئی تھی وہ ہم نے اپنے گروپ میں شیئر بھی کی تھی کہ جو یہ فورن کرنسی اکاؤنٹ سے پیسے نکلوا رہے ہیں نا اس کو ابھی کافی زیادہ ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو تو اس میں تھوڑا سا کئی سائڈ پہ ڈیلیز رپورٹ ہو رہے ہیں یا کچھ ایشو ہے صحیح وہاں پہ۔ صحیح ہے اچھا اگین یہ ہماری جو ڈسکشن ہے یہ ریکارڈڈ ہے اس کو آپ ٹویٹر کی ٹائم لائن سرمایہ کی اور میری ٹائم لائن پہ بھی سن سکتے ہیں اس کے علاوہ سرمایہ والی سرمایہ ٹیم جو ہے اس کو ریکارڈ کر کے اسی ریکارڈنگ کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوٹیوب پہ بھی لگا دیتے ہیں آپ یوٹیوب پہ سارے پریویس جو ہمارے سیشنز ہیں ان کو بھی سن سکتے ہیں کوئی فرٹیلائزر کے بارے میں پوچھ رہا تھا آج شاید فیس بک کمیونٹی پیج پہ تو وہاں ایک فرٹیلائزر کی پوڈ کاسٹ بھی پڑی ہوئی ہے اگر کسی نے ریکویسٹ کرنا ہے نیچے مائک ہے آپ پلیز کلک کریں مائک اینڈ دین آئی میک یو اسپیکر اینڈ دین یو کین آسک یور کویسچن ڈائریکٹلی ٹو عرفان صاحب عرفان صاحب ایک کویسچن ہے ویئر ڈو یو سی ٹی آر جی وائی اسٹیگننٹ فرام لاسٹ فیو ڈیز ٹی آر جی کا دیکھیں ہم ٹائم اینڈ اگین بتا رہے ہیں کہ یہ اپنی پرائس ارننگ ملٹیپل پہ نا بہت اوپر ٹریڈ کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر اس کا ہم کرنٹ بھی دیکھیں نا تو اس کی جو پرائس ارننگ ملٹیپل ٹریلنگ 12 منتھس کی بنتی ہے وہ 68 ٹائمز کی بنتی ہے تو اس میں ایک اپ سائڈ اگر آ بھی جائے نا تو اس کا اس کی پروفٹیبلٹی کی وجہ سے نہیں ہوگا وہ اس کی آئی بیکس کی جو سیل ہو رہی تھی نا اس وجہ سے اس میں ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آ سکتا ہے 100 روپیز پر شیئر کا اس میں گین ایکسپیکٹڈ ہوگا اگر آئی بیکس کی سیل اس کی مٹیریلائز ہو جاتی ہے ادروائز اگر آپ اس کو پروفٹیبلٹی وائز دیکھیں تو نہیں یہ ابھی بھی شیئر بہت زیادہ اوور ویلیوڈ ہے اور اس میں ڈاؤن سائڈ کا رسک کافی زیادہ ہے۔ اچھا یہ پاک مین کی طرف سے کویسچن انہوں نے لکھا اباؤٹ میزان بینک تو جو میرا آنسر تو یہ ہے یہ باقی بینکوں کے ساتھ ہی گر رہا ہے ڈیو ٹو فیئر آف دا ونڈ فال ٹیکس تو اسی وجہ سے گر رہا ہے بٹ اس کے لیولز تو بہت اچھے ہیں کووڈ والے لیول سے جو اس نے ہائی لگایا اس کا میرا خیال ہے یہ کوئی 62% سے زیادہ پہ ابھی کریکٹ ہو چکا ہے اور 62% کو ٹیکنیکل ٹرمز میں شاید گولڈن ریشو بھی کہتے ہیں تو اٹس اے گڈ لیول بٹ عرفان صاحب آپ کا ویو ایم ای بی ایل کے بارے میں کیسا سر ہے دیکھیں میزان بینک میزان بینک از گڈ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی اسلامک بینکس ہیں نا میزان بینک ہے بینک الحبیب آئی ایم ناٹ شور اٹس اسلامک اور فیصل بینک ٹھیک ہے تو یہ دو تین سیکٹر ہم نے پن پوائنٹ کیے تھے ان پہ ہم نے کام بھی کیا اس میں تقریباً 60 to 70% کا ہم نے کیپٹل گین کیلکولیٹ کیا تھا لیکن مسئلہ وہی آتا ہے کہ انویسٹرز کا فیئر ہے کہ اس میں یہ جو ونڈ فال اگر ٹیکس ان پہ لگ گیا تو یہ پورے کے پورے سیکٹر کو جو ہے وہ نیچے وہ آ جائے گا تو بس اس میں ابھی پرائمری رسک یہی ہے۔ صحیح ہے اور ایک کویسچن ہے کہ او جی ڈی سوری ڈی جی کے سی سیمٹ کی پرفارمنس کیوں نہیں آئے گی تو میرا خیال ہے یہ ہائیلی لیوریجڈ کمپنی ہے شاید اس لیے
سر جی کے سی جو ہے نا اس میں آپ دیکھیں کہ اس کی جو فائنانس کاسٹ ٹو ای بی آئی ٹی ریشو ہے نا، ٹھیک ہے، یا انٹرسٹ کور سمجھ لیں آپ، وہ 53% پہ جی، یعنی یہ بہت زیادہ ہائیلی لیوریج شیئر ہے. تو اگر یہاں سے 100-200% انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا تو اس میں تو اچھی خاصی اور ہم ڈاؤن سائڈ دیکھیں گے. تو دیٹ از وائی اس کو پی آئی او سی اور ڈی جی ان دونوں کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے ایٹ کرنٹ لیولز. صحیح. اچھا، یہ محبوب علی صاحب نے میرا ہی ریڈ مائی مائنڈ، انہوں نے پوچھا کہ پاور سیکٹر کا سٹیٹس ابھی کیا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا ہبکو وغیرہ نے بھی بالکل ہی پرفارم نہیں کیا کافی دیر سے، بس وہ ڈیویڈینڈ کے بعد نیچے آ کے وہیں سٹے کر رہا ہے سائیڈ ویز میں. تو پاور سیکٹر کو اور یہ اسپیشلی ہبکو کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سر آپ؟ unless there are some reforms یا اس طرح کی کوئی نیوز آئے نا، ان کی جو ان کے آئی پی پیز وغیرہ ہیں، ان کی سرکولر ڈیٹ کی فردر سیٹلمنٹ کی، تو تب تک میرا نہیں خیال کہ یہ چلیں گے. ابھی یہ سائیڈ ویز ہی ہیں. صحیح. قدوس پلیز گو ہے. السلام علیکم خضر بھائی، عرفان بھائی. السلام. سب سے پہلے بہت شکریہ آپ دونوں کا. عرفان بھائی، میرے 2 کوئک کویسچنز ہیں. ایک تو یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ اسپیشلی یو ایس مارکیٹ کا کیا انفلوئنس ہوگا ابھی پاکستانی مارکیٹ میں. یو ایس مارکیٹ خود جو ہے وہ ویسے تو ابھی ریکوری کچھ نظر آ رہی ہے، لیکن جو ڈیفالٹ کی نیوز آ رہی ہیں یا کیا اس طرح کی کچھ چیزوں کا کیا امپیکٹ آئے گا. دوسرا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اس سال ہم ڈیویڈنڈ کے حساب سے یعنی اسٹاکس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان کے پروفٹ یا جو یعنی ٹیکسز کی وجہ سے کچھ ارننگز میں ریڈکشن آتی ہے تو اس میں کچھ ریکمینڈڈ ہیں اسٹاکس یا ان کی سچویشن کیسے دیکھیں سر، یہ ایک تھوڑا سا نا آج کل کی جو مارکیٹ کا سینیریو ہے، اس میں آپ کو یہ جو ڈیویڈنڈ ہیٹ والا کنسپٹ ہے نا، اس کو آپ کو اب چھوڑنا ہے. دیکھیں ڈیویڈنڈ ییلڈ کتنے سٹاکس ہیں جو آپ کو 17-18% کی ڈیویڈنڈ ییلڈ دے رہے ہیں؟ بہت کم سٹاکس ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ ڈیویڈنڈ ییلڈ والا کنسپٹ ابھی اپنے ذہن سے نکال دینا ہے. آپ نے جانا ہے گروتھ پہ، کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کس سیکٹر میں، کس سٹاک میں گروتھ پوٹینشل زیادہ ہے، وہ کیپٹل گین کر سکتا ہے، وہاں سے آپ کو اچھی ریٹرن ملے گی. اگر آپ نے لیٹس سپوز 15% 14% ڈیویڈنڈ جیٹ والا شیئر پکڑ لیا تو آپ کو تو اوپن مارکیٹ سے جو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ تقریباً 16-17% کا تو مل رہا ہے. There is no point of going for a high dividend yield stock under the current circumstances. ابھی ہم نے وہ شیئرز دیکھنے ہیں جن میں گروتھ پوٹینشیل ہو، اور گروتھ پوٹینشیل کے ساتھ ڈیویڈنڈ ییلڈ بھی اچھی مل جائے تو وہ تو ایک ایڈڈ بینیفٹ ہے. لیکن یہ آج کل کے دنوں میں ڈیویڈنڈ ییلڈ پہ فوکس کرنا چھوڑ دیں کہ جی یہ میں نے اتنی ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھنی ہے، کیونکہ آپ کو تو اوپن مارکیٹ میں ہی تقریباً 16% یا اس سے زیادہ کا آپ کو مل رہا ہے. آپ کو جو آپ کی کاسٹ آف فنڈ ہے وہ وہاں سے بنے گی. تو کیا ضرورت ہے آپ کو اتنے ہائی رسک انوائرمنٹ میں جا کے اس طرح کی انویسٹمنٹ کرنے کی؟ گروتھ پراسپیکٹ دیکھیں، اور اگر گروتھ اورینٹڈ شیئر کے ساتھ آپ کو ڈیویڈنڈ ییلڈ مل جاتی ہے تو وہ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہوگا آپ کے لیے. پختون بھائی آپ ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں، دوبارہ مائک ریکویسٹ کریں، آپ سڈنلی غائب ہو گئے ہیں. حسیب صاحب پلیز گو ہیڈ ود یور کوسچن. محمد حسیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی. اچھا چلیں، تھینک یو خضر ہینڈ بھائی اور بریک کی بھی عرفان آ بھائی. گئی ہے آواز، ہینڈ بریک کی بھی آ گئی ہے. اچھا میں کنٹینیو کروں؟ جی 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 پلیز گو ہیڈ. اچھا میرے 2 کوئک کوشچنز ہیں. ایک تو یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں یا جو فارنرز ہیں ان کے لیے مطلب یہ کب رائٹ ٹائم ہوگا انٹری کرنے کا، کنسیڈرنگ کہ ہمارے جو ابھی ڈالر پیرٹی کا جو ایشو چل رہا ہے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے. اور سیکنڈ کوشچن یہ ہوگا عرفان صاحب سے اگر کور کیا یا نہیں کیا کہ انٹرسٹ ریٹ کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے نیکسٹ مانیٹری پالیسی میں، کیونکہ اس کا بھی فردر امپیکٹ آ سکتا ہے مارکیٹ میں. تو یہ 2 کوئک کوشچن تھے. جزاک اللہ. جی تھینک یو. عرفان جی صاحب. جی. اچھا سر، یہ جو پہلی آپ بات کر رہے ہیں نا انویسٹمنٹ کی، تو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا اپنے جو ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ انڈیکس آپ کو 40 سال پہ نظر آ رہا ہے، لیکن جو پرائس لیولز آ گئے نا شیئرز کے وہ 2007-8 والے لیول ہیں. ٹھیک ہے،
if you have the holding power, تو اگلے 3 سے 6 مہینے آپ ذہن میں رکھیں. 6 مہینے تک اگر آپ ایک پوزیشن کو ہولڈ کر سکتے ہیں تو دس از این آئیڈیل ٹائم کہ آپ مارکیٹ میں انٹری لیں, اور یہ جو ہم نے ابھی اسکرپٹ سجیسٹ کیے ہیں ان میں آپ انویسٹمنٹس کر لیں. آپ کو ان لیول سے ڈاؤن سائڈ رسک بہت کم ہے, لیکن اپ سائڈ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. اچھا, دوسری بات جو انٹرسٹ ریٹ کی آپ نے بات کی, تو جو میجورٹی یا کنسنسس ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے 200 پپس پہ. لیکن خضر صاحب آپ بھی اس چیز کے وٹنس ہیں کہ پچھلی دفعہ نا کنسنسس تھا کہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھیں گے, لیکن سارے اینالسٹ کہہ رہے تھے کہ یار نہیں بڑھیں گے, اور اوور نائٹ ہم نے دیکھا 100 پپس بڑھ گیا. تو ہمارے ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتا ہے, تو اس میں کچھ کہنا مشکل ہے. اچھا, اس میں ٹیکنگ دی اپرچونٹی ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں, آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی آپ انویسٹ کر رہے ہو نا, اس کا ایک اپنا سب سے پہلے انویسٹمنٹ آبجیکٹو بناؤ کہ جی یہ جو ہم انویسٹ کر رہے ہیں اس سے ہم کتنا پیسہ کمانا چاہتے ہیں. ایک ٹارگیٹ ریٹرن رکھو, یوزلی 25-30%. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا انویسٹمنٹ پلان بنانا ہے کہ کن شیئرز میں کیا جائے. شیئرز ہم نے آپ کو سجیسٹ کر دیے ہیں. اس کے بعد جو آپ کی مین سٹیج آئے گی نا, وہ آپ کی ایک لاٹ سائز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. یہ میں اکثر کلائنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ بہت زیادہ اس چیز میں مسٹیکس ہو رہی ہوتی ہیں. 1 لاکھ کا گین کرنے کے لیے چھوٹے وہ جو اسکرپٹس ہوتے ہیں پینی اسٹاکس, اس میں وہ 5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ شیئرز لے رہے ہوتے ہیں, یعنی چھوٹے ریٹرن کے لیے بہت زیادہ ایکسپوجر لے رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگوں نے اوائڈ کرنا ہے, ایک پلان کے ساتھ چلیں اور سسٹمیٹک طریقے سے چلیں. اور دوسرا یہ ہے کہ مارکیٹس میں اگر جس طرح ابھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ یہ پولیٹیکل نوائز بڑھے گی آنے والے دنوں میں, تو اس میں اگر آپ نے لیس رسکی سٹاکس جو کہ ابھی آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں ان میں آپ انویسٹمنٹ کریں گے, یہ آپ کے لیے تھوڑا سا پیس آف مائنڈ آ جائے گا. ادروائز یہ نیوز پڑھ کے تو بندہ ایک دن بیچے گا, دوسرے دن لے گا, پھر تیسرے دن بیچے گا, تو یہ تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو جانا ہے ان شیئرز میں. تو پلیز ان چیزوں کو ذرا انشور کیجیے. جی اگر ہم دیکھیں نا, کچھ لوگوں کے تو لوکل اکاؤنٹس ہیں, تو اگر میرا لوکل اکاؤنٹ ہے تو پھر تو یہ میں ایڈوائز تو نہیں کر رہا, ایک بات کر رہا ہوں کہ لوگ انفارمل وے حوالہ سے پیسے بھیجیں گے اور 10 روپے ایکسٹرا لیں گے یا 30 روپے ڈالر پہ لے کے, تو وہ لوکل اکاؤنٹ میں تو ابھی بائی بھی کر سکتے ہیں. اگر ڈیپریسیشن اور ہوتی ہے تو ان کو اتنا فرق نہیں پڑے گا, لیکن جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس والے ہیں وہ تو اس طرح نہیں کر سکتے. پختون بھائی پلیز گو ہیڈ. میڈیس. السلام علیکم. السلام. Am I audible? جی جی بھائی گو ہیڈ. Sir, Assalamu alaikum. Sir, first of all, you're السلام. doing a great job. I'm seeing your videos on YouTube and they give us a lot of knowledge about the market. So thank you for that. تھینک یو. And I تھینک wanted یو. to ask about the EPCL trade that you mentioned, that the target price will be 33, but it is around 37, then it raised up, and now it is around 41, 42. So where are you seeing the EPCL stock? Second, I wanted to ask you that you mentioned that we need to have an investment objective. Why is it necessary? Like, why we can't have companies like Systems, Colgate, Rafan, Mace, that are ever-growing companies and are producing products selling into consumers? Like, why do we even need? But they can grow in our lifespan. They can grow with us, and we can pass it on. Then why do we need to have a target? Like, why just can't have a company and make wealth with it, like Warren Buffett style? Third, I wanted to ask you about the chemical sector other than EPCL. Where do you see it? Thank you very much. Thank you very much. اچھا جی, اس میں آپ کے ای پی سی ایل جی اور کیمیکل سیکٹر سے جو ریلیٹڈ کوشچن ہے, ای پی سی ایل میں اس ٹائم تک انٹری آپ نے نہیں لینی جب تک کہ پی وی سی مارجنز جو ہیں وہ امپروو نہ کریں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو بالکل آپ کے پاس آئی تھنک ڈیٹا اویلیبل ہوگا. آپ پی وی سی مارجنز کو آبزرو کریں, بہت زیادہ لوور سائڈ پہ ہیں ابھی. تو یہ چلتا ہی سارا مارجنز کی گیم ہے اس کی. تو اگر مارجنز امپروو ہونے شروع ہو جائیں تو پھر ای پی سی ایل چلے گا, ادروائز ابھی اس میں کوئی ایسا ہم ایکٹیویٹی نہیں دیکھ رہے. لاٹ کیمپ کی خبر تھی اس کی سیل کی, لیکن اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ ایک نیوز آئی ہے کہ وہ بھی اس میں ڈیلے آ گیا. تو ایون کہ فار کیمیکل سیکٹر ابھی ایز سچ اس میں ہم اس کو انڈر پرفارم کرتا ہوئے دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں. اور یہ جو آپ نے انویسٹمنٹ آبجیکٹو کی بات کی, مائی ریفرنس واز, دیکھیں ایک اگر آپ بزنس ماڈلنگ کی بات کریں نا, تو ایک ہوتا ہے
رائزنگ سٹار کہ جس میں گروتھ پوٹینشیل بھی ہوتا ہے اور اس کے ڈیویڈنڈز بھی اچھے ہوتے ہیں، وہ شیئر تو ڈیفینیٹلی آپ لیں گے. لیکن کچھ کیش کاز ہوتی ہیں، لائک ایف ایف سی آپ دیکھ لیں. تو اس میں اگر آپ ایف ایف سی میں ان دنوں میں انویسٹ کریں اینڈ یو آر ایکسپیکٹنگ اے ڈیویڈنڈ آف لیٹس سپوز 12%، 13%، اور آپ کو اگر وہی پیسے بینک میں رکھیں آپ کو 16% آپ کو مل رہا ہے اور انفلیشن آپ کی 28-30% پہ جا رہی ہے، تو بھائی یو آر لوزنگ دا منی. یہی چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے سٹاکس میں جاؤ کہ جو کہ 25-30% کا گروتھ آپ کو دے جائے، تو وہ آپ کو انفلیشن افیکٹ سے بچائے گا. ادروائز یہ کیش کاز میں انویسٹ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. Thank you very much. That clears my queries. اوکے تھینک یو. M&A صاحب نبیل عزیز خان صاحب. السلام علیکم خضر صاحب، عرفان صاحب. السلام. سر میرا دو کوشچنز ہیں مینلی. آج ایک نیوز سرکولیٹ ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 110 میڈیسنز کے آئٹمس ہیں جن کے پرائس بڑھانے کی اجازت دے دی ہے. تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فارماسیوٹیکل سیکٹر کیسے کتنا اچھا پرفارم کر پائے گا یا ریکور کر پائے گا یہاں سے؟ اور سیکنڈ میرا یہ تھا کہ جیسے سر آپ نے سیمنٹ کے 4 آئٹمس بتائے، اب ان میں آپ کو ڈیمانڈ کے حوالے سے ذرا بتائیے گا، کیونکہ دیکھیں 2 چیزیں تو ہو گئیں کہ کول کے پرائسز کم ہو گئے اور ان کے جو ہے وہ مارجنز جو ہے وہ اچھے آئیں گے اس دفعہ. بٹ ڈیمانڈ آپ کو کیا لگتی ہے کہ اگر جیسے گورنمنٹ جس اس وقت جو کنٹری کے حالات ہیں اس میں اگر ڈیمانڈ ہی نہیں ہوئے گی تو پھر ان کا یہ جو دونوں امپیکٹ آتا بھی ہے تو کتنا صحیح، ان کی شیئر آواز پرائسز آڈیبل پہ ان نہیں کا ہے، کتنا سمجھ نہیں آ افیکٹ رہی. آتا ہے؟ اور اور عرفان بھائی تیسری چیز بس یہ اس میں یہ تھی کہ آپ کو اگر ان 4 آئٹمس جو آپ نے سیمنٹ کے نبیل بتائے ان صاحب، میں سے. نبیل جی نبیل جی جی انہوں نے سنا نہیں آپ کا کویسچن، اگر ریپیٹ کر دیں تو. میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. سر آج ایک نیوز سرکولیٹ ہو رہی تھی، گورنمنٹ کوئی 110 فارماسیوٹیکل میڈیسنس کی سر جو ہے اسٹل یور کمنٹ از وہ ناٹ پرائسز آڈیبل، جو آپ کی ہے وہ سمجھ بالکل انکریز نہیں آ کرنے رہی، کی کوئی انہیں آواز اجازت تک دے نہیں آ دی رہی ہے. صحیح. عرفان صاحب میں سن کے آپ کو بتا دیتا ہوں. نبیل صاحب ایک تو فارما کا کویسچن ہے نا، وہ کیا امپیکٹ آئے گا سیکٹر پہ، اور دوسرا کیا تھا؟ جی جی. اور دوسرا سر میرا یہ تھا کہ سیمنٹ سیکٹر کی ڈیمانڈ آگے عرفان صاحب کو کیسی لگ رہی ہے، کیونکہ 2 چیزیں تو انہوں نے بتا دی کہ کول پرائس کم ہو گئے اور ان کے جو ہے وہ اس دفعہ مارجنس اچھے ہوں گے صحیح. تو ان کی ارننگ اچھی آئے گی. لیکن ڈیمانڈ اگر آگے نہیں ہوگی تو کیا لگتا ہے آگے ان میں فردر ابھی انویسٹ کیا جائے یا تھوڑا اور ویٹ کرا جائے سیمنٹ میں؟ صحیح اور صحیح. تھرڈ سر میرا یہ تھا کہ جو سر نے 4 آئٹمس بتائے عرفان صاحب نے، ان میں سے اگر سر کو کوئی ایک پک کرنا ہوتا ہے عرفان صاحب کو تو وہ کون سا پک کرتے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. عرفان صاحب تھینک میری یو. بات صحیح آ رہی ہے آپ کو؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی. اچھا، پہلا کویسچن ان کا یہ تھا، میں ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں. سر پہلا کویسچن تھا کہ ابھی کو گورنمنٹ نے شاید کوئی 100+ جو فارما ریلیٹڈ پروڈکٹس کی اپروو کی ہوگی، تو اس پہ کیا امپیکٹ آئے گا اگر آپ نے نیوز دیکھی ہے، یا فارما کا کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر فارما پہ نو ڈاؤٹ نیوز آئی تھی، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو پا رہی ہے اور ابھی تک ان کی امپورٹ ریسٹرکشنز ایز اٹ از کھڑی ہیں. ٹھیک ہے، تو جب تک ان کی امپورٹ ریسٹرکشنز ہٹیں گے نہیں تب تک آپ کا فارما سیکٹر نہیں چلے گا. اچھا، دوسرا کویسچن تھا کہ ہاؤ ڈو یو سی دا ڈیمانڈ آف سیمنٹ؟ سوری، ڈیمانڈ آف واٹ؟ سیمٹ کی ڈیمانڈ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ کول پرائس تو نیچے آ جائے گی اور وہ چیزیں ہم پرائس وار بھی اتنی نہیں آ رہی، لیکن اس کی ڈیمانڈ کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیں، جو میں نے آپ کو انالیسس دیا اس میں ہم نے ازیوم یہی کیا ہے کہ جی ڈیمانڈ انہی لیولز پہ رہے گی یا یہاں سے بھی تھوڑا سا نیچے چلی جائے، ایون دین ان کی صحیح. پروفیٹیبلٹی بڑی اچھی آ جائے گی کیونکہ ان کے مارجنز اور بہت زیادہ امپروو ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو جنیوا کنونشن ہوا اس میں ہمیں پیسے آنے ہیں تو اٹ از فار ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز. تو اگر ریہیبلیٹیشن ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں تو 3.5 ٹریلین ٹنز کی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارے یہ جو جتنا بھی ریہیب ورک ہے، یہ انفراسٹرکچر بننا ہے یا باقی چیزیں ہیں، تو اس سے اگر یہ ریہیبلیٹیشن ورک سٹارٹ ہو گیا تو سیمنٹ تو بہت اوپر چلا جائے گا آپ کا اور یہ پوری مارکیٹ کو چلائے گا. صحیح ہے. لاسٹ کویسچن ان کا تھا کہ جو آپ نے اسٹاکس بتائے ہیں ان میں سے اگر آپ نے ایک پک کرنا ہو تو کون سا پک کریں گے؟ پی پی ایل سر، پاکستان پیٹرول. صحیح، پی پی ایل پک کریں گے. صحیح. اس کے آگے چلتے ہیں. امجد صاحب.
جی جی السلام علیکم عرفان بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ سر اللہ ہاں جی عرفان بھائی، میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کی انویسٹمنٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ پی پی ایل ہے، او جی ٹی سی وغیرہ جتنے بھی اراؤنڈ 100 روپیز کے جو سٹاک ہیں وہ لے سکے. اگر وہ تھوڑا سا نیچے آ جائیں کہ جیسے ہم کہہ رہے ہیں 10-15 روپے کے سٹاک میں اگر آ جائیں، تو اس میں اگر ہم سیمنٹ سیکٹر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ کون سا سٹاک ہمیں لینا چاہیے؟ فوجی سیمنٹ تو آپ نے بتا دیا. اگر ہم فلائنگ کو دیکھیں وہ بھی کافی نیچے آ گیا، اور ڈی سی ایل سیمنٹ بھی کافی نیچے ہے. اگر ہم فوجی یہ جو فلائنگ سیمنٹ ہے اور ڈی سی ایل میں اگر کوئی ہم کرنا چاہیں، چوز کرنا چاہیں، تو آپ کیا اس میں ریکمینڈ کریں گے؟ کس کو ریکمینڈ کریں گے؟ سر جی ایف سی سی ایل از گڈ. یہ جو پینی سٹاکس آپ بتا رہے ہیں نا، فلائنگ سیمنٹ اور ڈی سی ایل وغیرہ، اس میں تو بالکل اوائڈ کریں. اگر تو پیسہ فالتو آیا ہوا ہے، ضائع کرنا ہے تو موسٹ ویلکم، ادروائز ڈونٹ انویسٹ ان دیز شیئرس. اچھا، یہ بھی ایک ریزن ہے وائی آئی لائک آلویز عرفان صاحب انالیسس، بیکاز آپ دیکھیں گے کہ بروکرز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پینی سٹاک کی طرف لے کے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ٹرانزیکشن کی جو فی ہوتی ہے نا وہ زیادہ بن جاتی ہے. اور یہ دوسری بار عرفان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹرائی ٹو اوائڈ پینی سٹاکس. ہو گیا کلیئر امجد صاحب؟ جی جی، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. احمد صاحب، احمد جی تھینک یو، السلام علیکم. اچھا، میرا کوشچن جو ہے وہ شارٹ ٹرم کے لیے ہے، دیٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار 3 to 6 months. ہولڈنگ ڈالرس از more profitable in a short term یا کنورٹنگ دوز ڈالر اور اس کو اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنا، کیونکہ اب ڈیفینیٹلی میں آر ڈی کے اکاؤنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ اس کو کنورٹ کر کے روپیز میں کنورٹ کر کے آپ جو ہے اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. فار دا لانگ ٹرم ڈیفینیٹلی ابھی چیزیں کافی سستی مل رہی ہیں اسٹاک مارکیٹ میں، لیکن اگر ہم 3 سے 6 مہینے کا سنیریو دیکھیں تو وٹ یو ریکمینڈ آئیدر ہولڈنگ دا فارن کرنسی اور اسٹل جمپ انٹو دا اسٹاک مارکیٹ؟ تھینک یو. جی عرفان صاحب. سر ان مائی ویو آپ کو دیکھیں، اگر تو یہ آئی ایم ایف تھرو ہو گیا آپ کا اور انویسٹمنٹس آ جاتی ہیں تو آپ کا روپیہ جو ہے یہ اپریشیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس میں ایک خضر صاحب آپ کو بھی آئی تھنک وہ آپ اس کو انالیسس کرتے ہوں گے، ایک ریئل افیکٹو ایکسچینج اس طرح کا جی ایک جی میجر ہوتا جی ہے. جی ریر جو ہے. ہاں، تو اس میں آپ دیکھیں وہ ابھی بھی یہ انڈر ویلیوڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام آ جاتا ہے تو آئی تھنک اسٹاک مارکیٹ از دا بیسٹ آپشن. ایون فار شارٹ ٹرم. احمد صاحب اس کے لیے میرا بھی ایک کمنٹ ہے آپ کے لیے. میں بھی چونکہ اوورسیز ہی ہوں تو میرا پاک روپی اور یو ایس ڈی دونوں اکاؤنٹ ہے آر ڈی اے میں. صحیح. تو ابھی میں بھی کنفیوز ہی ہوں کہ یار کیا کریں اس پہ. تو میں نارملی روپی ہی بھیجتا ہوں کیونکہ ڈالر پہ یو ایس سے ٹرانزیکشن ہوتی ہے اور پھر اس میں مڈل بینک چارجز بھی ہیں. تو جو آر ڈی اے کے اکاؤنٹس ہیں نا، اگر میں یہاں سے درہم بھیجتا ہوں تو میں فوراً آر ڈی اے کے اکاؤنٹس میں ود ان دا اکاؤنٹس ٹرانزیکشن کر سکتا ہوں. میں روپی بھیج کے اس کو فوراً ڈالر بھی بائی کر سکتا ہوں، پھر سیل بھی کر سکتا ہوں، یا کہ میں یہاں سے بھی ڈالر بھیج سکتا ہوں. $35 تو پر ٹرانزیکشن کو زیادہ نہیں. اچھا تو میری سجیشن یہ ہوگی جی کہ آپ ڈالر بھیجیں، اور ڈالر کا جو نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے نا اس پہ بھی انٹرسٹ انہوں نے نا امپروو کیا ہے. تو یہ ہمارے سٹاک کمپاؤنڈر کے نام سے ایک ٹویٹ کرتے ہیں دوست ہیں، وہ بھی اس کو فالو کرتے ہیں. وہ 3 مہینے میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو یا تو آگے لے جاتے ہیں، یا پھر جب جیسے ڈپ آتی ہے تو وہ، یا جیسے ہی اگر روپی میں ڈپ آتی ہے یا کہ سٹاکس میں ڈپ آتی ہے تو وہ فوراً ان کیش کر کے اپنا سرٹیفکیٹ تو وہ پھر سٹاکس بائی کر لیتے ہیں. تو آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھ اچھا، لیں. I just want to add something if you allow me. شور. اچھا، میں نے بھی نا میرے پاس یو ایس ڈی کا اکاؤنٹ بھی ہے، پاؤنڈ کا اکاؤنٹ بھی ہے، یورو کا اکاؤنٹ بھی ہے، اور میں نے یہ سارے کھلوائے ہوئے ہیں اور میں شفلنگ کرتا رہتا ہوں ان میں. تو یعنی کہ اگر میں ڈیفینیٹلی جو فوریکس مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے وہ 24 hours چل رہی ہوتی ہے، 5 days in a day، 5 days in a week. لیکن جو بینک ریٹ نکالتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ دن میں ایک دفعہ ریوائز کرتا ہے. سو دیر از اے لوپ ہول کہ آپ یو کین ایون ارن دا منی فرام ٹرانسفرنگ دا your foreign currency between euro, pound and euro dollars. So I was doing it, which is kind of a little bit, yani I am gaining from it.
तो वो भी एक थी, मैंने कहा चलो शायद वैल्यू एडिशन हो जाए आपकी इस चीज में, थैंक यू ट्राई थैंक इट एज यू। वेल। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा आगे चलते हैं, अब्दुल्ला सलीम साहब, अब्दुल्ला सालम मसूद। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वालेकुम खिज़र। इरफान थैंक यू वेरी मच, काफ़ी इंसाइटफुल है। मुझे ये बताइए कि एक तो इरफान एक टारगेट प्राइस सेट की थी हमारी पिछली डिस्कशन में आपके साथ हबको से रिलेटेड, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि हबको तो साइड पे है। दूसरा हमें पता है कि जो इस वक्त हालात है उसकी वजह से ये एग्रीकल्चर सेक्टर में जो सब आया हुआ है और एमटीएल और एजीटीएल, लेकिन जिस तरह ओजीटीसी का भी ओजीटीसी और पीपीएल का भी एक मतलब फ्यूचर में इन्होंने ऊपर जाना ही जाना है, हमें पता है, लेस रिस्की है। डोंट यू थिंक एमटीएल एजीटीएल इन्होंने भी आई मीन मे बी 6 मंथ्स 8 मंथ्स अल्टीमेटली तो इन्होंने भी ऊपर जाना ही है जो इस वक्त इनकी लेवल्स है। थैंक यू। जुल्ला साहब 100% एग्रीड। अच्छे एमटीएल तो बहुत अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रांग भी है, लेकिन अब ये टाइम फ्रेम नहीं दे सकते इसका कि जी ये 6 महीने में जाएगी या 8 महीने में जाएगी। वैसे तो इसमें एक सेइंग है कि जी हमने भी ऊपर जाना है तो स्टॉक्स भी ऊपर चले जाएंगे, लेकिन टाइम फ्रेम नहीं दे सकते कि कितने टाइम में जाएगा। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। एमटीएल का क्वेश्चन पूछा था अब्दुल्ला आपने। मिलर जी ट्रैक्टर जी का। मिलर ट्रैक्टर कंपनी। अच्छा मिलर ट्रैक्टर का ना मैंने काफ़ी देर पहले चार्ट भी शेयर किया था जब 650 पे था, तो मेरा व्यू था कि ये 500 पे अच्छा इसका लेवल है। तो अभी मैंने इसको इसको वॉच लिस्ट में लगाया हुआ है एंड आई हैव स्टार्टेड अकोमोलेटिंग दिस। तो जितनी भी बुरी न्यूज़ आएगी उसमें आप थोड़ा थोड़ा अकोमोलेट कर सकते हैं बिलो 500। तो ये 500 इसका पिवट है मेरे लिए, और ये मेरा ख्याल है 475 वगैरह के पास जाता है ना जब, तो वहाँ लेना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसको केयरफुली करें, अगर ज़्यादा गिरे एक लेवल से तो एग्जिट भी कर दें, क्योंकि मेरे हिसाब से इसका 450 से 500 वाला लेवल जो है ना बेहतरीन लेवल है टू बाय इट फॉर अ लॉन्ग टर्म। मेरा जी होराइजन 2-3 साल का है इसका। जी बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा इरफान, थोड़ा हबको का जो हमने एक टारगेट प्राइस सेट की थी ना जून 23 की, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा। थैंक यू। जी वो देखें, चाइनीज जो कंपनीज है उनका सर्कुलर डेट का इशू है, तो उसमें ये पावर सेक्टर में अगर कोई इस तरह की न्यूज आती है तो ये आपका चल जाएगा। अगर न्यूज नहीं आई उसकी तो फिर आई डोंट सी एनी प्राइस एक्शन, ऐसा लग नहीं रहा। मतलब चाइना वाला हिसाब गया, चल गया तो साल तक, ना चला तो रात तक, उसी तरह। ये चीज है अभी, क्योंकि देखें जो अजम्पशन थी ना कि चाइनीज सर्कुलर डेट को ये प्रायोरिटी वाइज सेटल करेंगे, जी उसमें अभी तक कोई ऐसा डेवलपमेंट नजर नहीं आ रही। सही सही सही। आपका मैं इनबॉक्स पढ़ के उस काफ़ी देर से सोच रहा था यार ये कौन सा स्टॉक है HUNC, तो शायद वो टाइपो था, हबको का पूछ रहे थे आप। सॉरी जी, सॉरी, माय बैड। नहीं नहीं कोई मसला नहीं। अच्छा मीन टाइम अगर किसी ने कुछ पूछना है इरफान साहब से तो पूछ लें, तो को 5-10 मिनट और ले लेते हैं इरफान साहब से, वीकेंड भी है। मीन टाइम इरफान साहब मैं 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। कि एक क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि इस वक्त मार्केट की ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं, पॉजिटिव कौन से हैं? वो आपने इनफ्लोज वगैरह का, IMF का कहा है, तो इसमें अगर कोई 1-2 पॉजिटिव इंडिकेटर बता दें जो आपकी नज़र में। तो वही है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है अभी। ये इम्प्रूव होंगे तो हर चीज इम्प्रूव हो जाएगी। सही। इरफान साहब आप कैपको को देखते हैं? कैपको भी काफ़ी देर से साइडवेज ही है, और मैंने तो एग्जिट किया था क्योंकि कैपको शायद फर्नस आयल पे है, तो मुझे तो इसका कोई फ्यूचर नहीं लग रहा था। एंड हाउ डू यू सी कैपको? तो मैंने 1-2 महीने से बिल्कुल पावर सेक्टर में मैं इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हम अभी नहीं देख रहे इसको इतना। ठीक है इरफान साहब। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूँ। कैपको का भी हो गया, और उसके बाद सेफ इन्वेस्टमेंट फॉर न्यू इन्वेस्टर्स एक क्वेश्चन है कि अगर कोई सेफ इन्वेस्टमेंट रिकमेंड कर दे, तो सेफ तो फिर इनकम मार्केट ही है, मनी मार्केट ही है। सेफ इनकम लो रिस्क है। जिस तरह इरफान साहब कह रहे थे कि अगर आपने सेफ्टी की तरफ ही जाना है तो देन गो फॉर मनी मार्केट। सर एग्री इसमें करते हैं मैं इरफान साहब?
ایک آپشن اپنے یہ جتنے بھی لسنرز ہیں ان کے لیے رکھنا چاہوں گا کہ کنسیڈریشن کے لیے کہ لائک جس طرح ابھی ہم الفلا سیکورٹیز میں، ہم آپ کو پتا ہے بینک الفلا کی سبسڈری کمپنی ہے، تو ہم اس میں منی مارکیٹ کے بھی آپشنز اپنے کلائنٹ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے پریکٹس شروع کیا ہے کہ جو کلائنٹس کا اسپیئر فنڈ تھا اس کے ٹی بلز لیے ہیں اور ٹی بلز لے کے اس کو پلج کرایا ود نیشنل کلیئرنگ اور اس پلج کے اگینسٹ ان کو مارجن الاؤ کر دیا. تو دس از اے 2 in 1 بینیفٹ کہ آپ کو ایک تو ریٹرن انشور ہو جاتی ہے اچھی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اس کولیٹرل پہ ٹریڈنگ بھی الاؤ ہو جاتی ہے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ اس طرح کی اگر کچھ سیف انویسٹمنٹ کلائنٹس کرنا چاہیں تو آپ اس طرح کی کوئی پروڈکٹ لے کے رکھ لیں اور اس کو نیشنل کلیئرنگ کے پاس پلج کروا کے آپ اس پہ مارجن لے کے تو اپنی مارجن ٹریڈنگ بھی کر سکتے. یہ عرفان صاحب بالکل آپ کا نیو تھا، شاید کچھ دیر پہلے میں نے پڑھا تھا کہ آپ کا جو سسٹم ہے ٹرمینل ہے وہاں سے جو انویسٹر ہیں وہ بائی کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹس. تو اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ آپ کے کلائنٹ اس کو کس طرح یوز کر سکتے ہیں. سر سمپلی ہمیں ایک میسج ڈراپ کر دیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ آپ کو بائی کر کے آپ کو اکاؤنٹ میں شو کرا دیں گے. 1 دن لگے گا آپ کو، سیم ڈے ہو جائے گا. صحیح صحیح. اچھا عرفان صاحب جو ہیں ایکٹیو ہیں وہ سرمایہ کمیونٹی پیج پہ بھی آپ ان کو فیس بک میسج بھی کر سکتے ہیں یا ٹویٹر پہ ان کو ڈی ایم بھی کر دیں. یہ ماشاءاللہ ایک واٹس ایپ پہ بھی براڈ کاسٹ میں لنک بھیج دیتے ہیں اپنے انالیسز وغیرہ کے. تو میرے تو یہ فیوریٹ فنڈامنٹل انالسٹ ہیں فار پی ایس ایکس. تو I'm proud of having connected with عرفان صاحب. اچھا ایک کوشچن ہے، کین دا ریسنٹ انکریز ان کموڈیٹی اینڈ ایسٹ پرائسز بی ریورسڈ ان فیوچر؟ یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی ان کے کوشچن کی، اگر آپ کو آئی ہے تو. سر اگر تو گلوبل کموڈیٹیز کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آپ کو پتا ہے اس کے گلوبل ڈائنامکس ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر تو دیکھیں اکانومک سلو ڈاؤن جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرسسٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی کموڈیٹیز پہ اس کا نیگیٹو ایفیکٹ آئے گا. ٹھیک ہے. تو اگر یہ دوبارہ سے اس کو اوور ہیٹ ہونا شروع ہوگی اکانومیز تو آپ کی کوانٹیز پھر سے چڑھ جائیں گی. صحیح. چلیں لاسٹ کوشچن لیتے ہیں فاہد صاحب سے. فاہد چودھری صاحب. چودھری صاحب. فاہد. جی السلام علیکم. السلام. جی سر کیسے ہیں؟ گو اہیڈ. اچھا عرفان صاحب سے میرا ایک کوشچن ہے 2 اسکرپٹس کے بارے میں. جن لیول پہ ہیں لکی اور اینگرو، آپ یہاں سے 2 سال بعد انہیں کہاں دیکھتے ہیں؟ سر لکی تو آپ کا 600 سے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اور اینگرو آپ کا کم از کم 580 90 یا 600 کے رینجز کی بھی بنتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا اس کا، اگر آپ میری ویڈیو آپ نے دیکھی ہو اینگرو سے ریلیٹڈ تو 535 آئی تھنک اس کا ریٹ تھا جب اس میں بائی بیک اناؤنس ہوا. ہم نے اس میں بائی کا الرٹ دیا تھا تو وہاں سے آئی تھنک اس نے اچھا مطلب 560-70 تک گیا ہی ہے. اچھا بائی بیک کا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو آج ڈفرنٹ کمپنیز میں ہمیں بائی بیک دیکھا نا تو آپ نے ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ بائی بیک جب ہوگی تو یہ جو ای پی ایس کا ان کا ہے نا میجر یہ تھوڑا سا ہلے گا، کیونکہ جب شیئرز آرڈنری شیئرز کم ہوں گے نا مارکیٹ میں اور ارننگز اگر کانسٹنٹ بھی رہتی ہیں تو شیئرز کم ہونے کی وجہ سے ان کی ویسی ارننگز جو ہیں وہ انفلیٹڈ رپورٹس ہوں گی سرٹن سٹاکس کی، لائک بینک الفلا ہو گیا، آپ کا اینگرو ہو گیا، اور اس طرح کے 2-3 اسکرپٹس ہم دیکھ رہے تھے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. جی اچھا ان کے فاہد یہ اینگرو جو ہے اس کا مجھے یاد ہے 227 پہ میں نے اس کا چارٹ شیئر کیا تھا فیس بک کمیونٹی پیج پہ. تو میں اس کو کافی دیر سے اینگرو کو نہ بائی کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کوانٹیٹیز کا. تو جب بھی مجھے چونکہ سیلریڈ پرسن ہوں تو ہر مہینے سیلری سے بیچتا ہوں تو اکمولیٹ کر رہا ہوں تو اینگرو کیا ہوا ہے. اچھا اینگرو کا میرا ویو تھا کہ یار یہ 300 تک چلا جائے گا اگلے 1 سال میں، لیکن اس نے میرے خیال ہے تھوڑے ہی ویکس کے بعد 290 کا بھی ہائی لگایا. تو اینگرو آئی ایم ویری پازیٹیو اباؤٹ اینگرو. ہولڈنگ ہے. لکی کی کوانٹٹی تقریباً میں نے
कोई 80% कर ली हुई है, अभी 10% और ऐड करनी है, तो दोनों स्टॉक्स आर माय फेवरेट स्टॉक्स। जी मेरा भी सेम ही केस है, तो मैं सऊदी अरेबिया में हूँ तो सैलरीड पर्सन हूँ, सो सही सही, जबरदस्त, क्योंकि हमारा होराइजन जो है ना वो होना चाहिए अगले 2-3 जी साल जी का। अभी जो फियर है मार्केट का, ये वक्त बाय करने का है, एंड देन आई विल सी व्हाट टू डू इन कपल ऑफ इयर्स। जी थैंक यू सर। फातिमा का, इरफान साहब आपने देखा है इसमें ये मैं फर्टिलाइजर सर में? थोड़ा सा इसका रेट थोड़ा मैं मिक्स कर गया उसके साथ, सिस्टम के साथ। ये जी एंग्रो जी जो है ये जी, 600 की जगह आप 300 ट्रीट करें इसको, ठीक है? हाँ जो ठीक टारगेट है, प्राइस ठीक, बताइए। जी जी। ठीक है, ठीक है। मैं भी कहूँ, मैं तो गिरने लगा था कुर्सी से कि नहीं अंकल नहीं आप नहीं 600 नहीं, पे ले मैं गए, मेरे तो मजे ही मेरे उड़े। सामने सिस्टम की शकील थी तो मैंने वही बोल दिया। अच्छा सही। अच्छा, काशिफ साहब ने ईपीसीएल का पूछा, तो इरफान साहब ने ऑलरेडी बता दिया कि अभी वेट करें उसको, लेकिन आप कह रहे हैं कि 3 से 4 साल के लिए, तो फिर इन इन लेवल पे आके आस्ता आस्ता अकोमोलेशन करते हैं। आप एक दिन नहीं बाय कर लेते, थोड़ा थोड़ा बाय करते जाएं, माइंड में उनके लेवल्स बना लें कि किन लेवल तक आपने बाय करना है। अगर नीचे गिरे तो फिर उससे आप निकल जाएं, क्योंकि लेते ही नहीं रहना चाहिए। पख्तून भाई, आपने एक क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद हम इसको क्लोज करते हैं, 1.5 घंटा होने वाला है। Thank you again for giving me the mic. I wanted to ask Sir Irfan views about national foods. Thank you. ओ वेरी गुड क्वेश्चन, मुझे भूलने लगा था। ये नेशनल फूड का जो चार्ट अगर देख लें तो बहुत ही नीचे आया हुआ है इरफान साहब। बहुत सारी जी डिस्कशन होती है कि फूड सेक्टर जो है ना वो उसने कुछ किया नहीं, हालांकि वो पास ऑन कर देता है अपनी जो उसमें आती है इन्फ्लेशन या हाइक। तो जी जी। फूड सेक्टर ओवरऑल भी कुछ मज़ा नहीं आया। और दूसरा, आप नेशनल फूड को किस तरह देखते हैं? अगर प्रेमा आपकी नज़र से गुजरा हो, या ये ऑर्गेनिक मीट जो है ये अगर आप इसने देखा हो, तो इसको फूड सेक्टर को और स्पेशली नेशनल फूड को किस तरह देखते हैं? लेट्स कीप इट द लास्ट क्वेश्चन। सर नेशनल फूड तो देखें, अर्निंग वाइज तो इतना कुछ इसमें इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है? तो तकरीबन 15 का प्राइस अर्निंग मल्टीपल है, तो नहीं अभी नहीं। लेकिन अगर आपने फूड सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही है ना, तो आप यूनिटी को देखें। पाम ऑयल की प्राइसेस ड्रास्टिकली गिरी हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इसके मार्जिन्स बहुत इंप्रूव हुए हैं। सिर्फ इसका एक फटा था कि इसके रिजल्ट्स डिले हुए हैं, और वो भी नॉन प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इसमें इशू आया। इसकी कोई रिपोर्ट्स वगैरह क्वालिफाइड नहीं हुई हैं। तो यूनिटी जो है फूड सेक्टर में, इवन अगर हम देखें तो पेनी स्टॉक्स में फौजी फूड्स भी है, या आप नेशनल फूड्स देख रहे हैं, तो इन सबसे बेहतर अगर आपको अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल चाहिए तो वो आई थिंक यूनिटी फूड्स है। सही सही। इरफान साहब, टेक्सटाइल का क्या व्यू है आपका? देखें, इसको इंटरलूप वगैरह तो बहुत अच्छे हैं, जैसे तुंड्रा ने जो एक स्वीडिश है उन्होंने बड़ा होल्ड किया हुआ है। तो आप समझते हैं कि इंटरलूप जैसे या गोलामन जैसे स्टॉक अभी थोड़े से अकोमोलेट करने चाहिए, शुरू करने चाहिए, या अभी स्टे अवे ही रहना चाहिए? सर नहीं, अभी पता है इस सेक्टर में काफी इश्यूज हैं, तो नहीं अभी नहीं। तो जब टाइम आएगा थोड़ी सी एक्टिविटी देखेंगे मैं। अभी तो इसमें फर्दर डाउन साइड लग रही है टेक्सटाइल में। सही। अच्छा चलो, लेट्स कीप इट द लास्ट क्वेश्चन। जब भी मैं लास्ट क्वेश्चन कहता हूँ कोई ना कोई रिक्वेस्ट आ जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन है ये बशीर साहब का, कि मैनेजमेंट एनालिसिस वर्सेस फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल तो आपने बताया जो आप फंडामेंटल देखते हैं, मैनेजमेंट एनालिसिस तो यही नहीं है कि हाउ इज द कंपनीज मैनेजमेंट? सर देखें, अगर किसी ने एनालिसिस करना ना, ठीक है, तो आई वुड रेकमेंड कि किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलें, ठीक है, और उसकी डायरेक्टर रिपोर्ट पढ़ लिया करें, ठीक है? और उसके साथ साथ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट होता है। अच्छा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नोट में हम तकरीबन ये जितने हमारे लिस्टर्स हैं इनके दो ही कंसर्न्स हैं कि जी डॉलर ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा, और इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हुआ तो क्या होगा, ठीक है? ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नोट होगा, इसमें सेंसिटिविटी एनालिसिस दिया होता है कि लेट्स सपोज डॉलर $5 प्लस होती है,
تو اس کمپنی پہ اس کی پروفٹیبلٹی پہ کتنا نیگیٹو یا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. اسی طریقے سے انٹرسٹ ریٹ اگر 100 پپس اوپر نیچے ہوتا ہے تو اس کی کمپنی کی پروفٹیبلٹی پہ پلس مائنس کتنا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بس دو چیزیں آپ دیکھ لیا کریں گے, آپ کو تقریباً 80-90% آپ کی کیوریز ریزالو ہو جائیں گی. اس کے علاوہ یہ جو اچھی کمپنیز ہوتی ہیں نا, ان کی اینول رپورٹس میں ایک سوات انالیسز ہوتا ہے, اس کو بھی تھوڑا پڑھ لیا کریں تو یہ آپ کو بالکل کمپنی کے آپریشن کی سمجھ بھی آ جائے گی اور اس کے آپ ڈائنامکس بھی سمجھ جائیں گے, یہ 3-4 چیزیں دیکھنے سے. عبدالسلام صاحب, عبدالسلام, میرا خیال ہے وہ مائک میوٹ ہے عبدالسلام آپ کا. السلام علیکم سر, کیا حال ہاں ہے؟ سن رہے ہیں جی سر؟ جی 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 پلیز گو اہیڈ. بہت اچھا پروگرام ہے یار, ویک ہم اس کی انتظار کرتے ہیں تاکہ اس کو تھینک یو. سر میرا کوشچن ہے NRL وغیرہ کے بارے میں, اگر تھوڑا سا معلومات دے دیں کہ مطلب ان کا فیوچر کیا ہوگا, پریزنٹ کیا ہے, کیونکہ کافی شیئرز پڑی ہوئی میرے ساتھ. جی عرفان صاحب, ریفائنریز تو اچھا, ریفائنریز کا تو جوک بھی ہے. جب بھی کوئی ریفائنری کی بات کرتا ہے نا تو میرے دوست کہتے ہیں یار ہم چھوٹے چھوٹے تھے تب سے یہ ریفائنری پالیسی آ رہی ہے, اور جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ 21 جنوری میں, تب سے جو مختلف گروپس ہوتے تھے ریفائنری پالیسی کا ہی وہ بات ہوتی تھی. تو ابھی آپ نے دیکھا کہ اٹک نے تو کافی, ATRL نے تو بہت اچھی موو دی, 125 سے وہ 175 یا 80 کے پاس چلے گی, 50 روپے کی موو. لیکن سنرجی اور NRL اور انہوں نے PRL وغیرہ نے کوئی موو نہیں دی. تو ابھی اگر آپ ریفائنری کو دیکھتے ہیں یا ریکمینڈ کرتے ہیں تو ہاؤ ڈو یو سی NRL اسپیشلی, کیونکہ گروپ تو ایک ہی ہے, NRL اور ATRL, پول, APL. سر ریفائنری میں دیکھیں جو سب سے اٹریکٹیو شیئر ہے نا ان مائی ویو, وہ پاکستان ریفائنری ہے. یہ اگر نیشنل ریفائنری پالیسی ہو جاتی ہے تو اس سے جو اس کی تھرو پٹ یا آؤٹ پٹ آپ سمجھ لیں یہ ڈبل ہو جائے گی. تو یہ ابھی تقریباً 2 ملٹیپلز پہ یہ ہے, تو کافی اٹریکٹیو لیول پہ ہے. ایون NRL بھی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹریکٹیو لیولز پہ ہے, لیکن سب سے اچھا پرائس ایکشن جو ہے وہ آپ کا آئے گا پاکستان ریفائنری میں. اس میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور اٹک ریفائنری, اور اٹک ریفائنری کی پوری چین ہے. پھر اس کے ساتھ آپ کو اٹک پیٹرولیم بھی دیکھیں, اس میں بھی بڑا اچھا پرائس ایکشن آ سکتا ہے. یہ OMCs کے مارجن 6 روپے پر لیٹر پہ فکس ہوئے ہیں, 1 روپے کا ڈفرنس رہ گیا اس میں. تو یہ کیونکہ آئل سیلز کم ہے تو اس وجہ سے تھوڑے سے یہ نیچے ہیں. جس طرح یہ تھوڑی سی پوزیشن بہتر ہوگی تو ریفائنریز کے ساتھ آئل مارکیٹنگ کمپنیز, اس کو آپ دیکھ لیں. اب اٹک ریفائنری اس لیے اوپر جا رہا ہے اور یہ اور بھی اوپر جائے گا کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ جتنی بھی ریفائننگ کر رہا ہے یہ لوکلی پروڈیوسڈ آئل کی کر رہا ہے. ٹھیک ہے, جو لوکل آئل ایکسٹریکٹ ہوتا ہے اس کی یہ ریفائننگ کر کے آگے یہ بیچتے ہیں. تو اس کو ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ہے. یہ اگر اٹک ریفائنری بھی ہمیں باٹم پہ مل جائے تو تھوڑی سی ٹپس بھی ملے نا, تو ہمیں اس میں ایکومولیٹ کرنا چاہیے. جسٹ تھوڑا سا اس میں جوک مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دن میں اس کی اٹک ریفائنری کی اینول رپورٹ اسٹڈی کر رہا تھا, تو اگر آپ اس کا چیئرمین دیکھیں نا تو اس کا نام فرعون ہے. ویری انٹرسٹنگ. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کے ساتھ بھی جی شیئر جی کر. جی جی وہ فارون گروپ ہے, اس کو کئی دفعہ میں نے اسٹڈی کیا ہے, وہ ویکیپیڈیا وغیرہ پہ نا, ان کا اچھا گروپ ہے یہ. میرا جی جی ویسے فیوریٹ گروپ ہے یہ. اٹک ہے, پول ہے, EPL ہے, NRL ہے. اچھے سٹاکس ہیں ان کے, ٹریڈنگ کے لیے بھی اچھے سٹاکس ہیں یہ. چل دیکھیں ابھی بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹیو سٹاکس مل جائیں گے کیونکہ بہت زیادہ نیچے آئے ہوئے ہیں, لیکن یہ نیوز ڈریون سٹاکس ہیں. کچھ گورنمنٹ کچھ اسٹیپس لے, کچھ پالیسیز بنائے, کہ آپ نیشنل ریفائنری پالیسی دیکھ لیں, بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے, کب سے سن رہے ہیں. تو کچھ ڈیسیجنس ہوں, کچھ بات آگے چلے تو پھر مارکیٹس ہماری آگے چلے گی. یہی وہ جیسا میں نے شروع میں بات کی تھی, پولیٹیکل ول کی بات ہے اور گڈ گورننس کی بات ہے کہ یہ اگر اس ملک میں آ جائے تو بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تھینک یو ویری مچ عرفان صاحب, آپ نے کافی ٹائم دے دیا, دوسری بار ٹائم دیا.
बहुत मज़ा आया आपसे डिस्कस करके. One of my favorite this session is सबका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का. पार्टिसिपेशन भी आज अच्छी थी. आप अपने वीकेंड से टाइम स्पेंड करते हैं और हमें ज्वाइन करते हैं, अपने क्वेश्चन पूछते हैं. पर्पस इसका सिर्फ एक है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज की जाए, अवेयरनेस दी जाए, ताकि हमारे पैसे जो हैं वो हम ही मैनेज कर सकते हैं. हमारे पैसे कोई दूसरा नहीं मैनेज कर सकता जितनी अच्छी तरह हम मैनेज कर सकते हैं. तो जो हम बाय करते हैं हमें पता होना चाहिए क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं. तो दैट्स द पर्पस टू क्रिएट फाइनेंशियल लिटरेसी. सबका बहुत बहुत शुक्रिया. इरफान भाई आपका दोबारा शुक्रिया कि आपने वीकेंड पे टाइम दिया. Sir, thank जो you very much for such a nice compliment. اور آئی ووڈ ریکویسٹ کہ جتنے بھی ہمارے لسنرز ہیں ان کو آپ میرا وہ یوٹیوب چینل کا لنک اگر کائنڈلی شیئر کرتے ہیں اپنے گروپ پہ تو یہ جو ان کے لیے ہیلپ آؤٹ ہو جائے گا, ان کے لیے فالو بھی ہو جائے گا. جو ہم ڈفرینٹ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں یہ ان کو ذرا ٹائملی بیسس پہ مل جایا کریں گے. جی بالکل. اور میں یہ اسپیشل رسپیکٹ آپ کے کرتا ہوں عرفان صاحب. یو آر اے سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ, آپ سی او رہے ہیں عسکری سیکورٹیز کے, پھر بھی آپ کو جب بھی میسج کریں آپ جواب دیتے ہیں. یو آر ویری کائنڈ پرسن. تو آپ کوئی بھی اگر کانٹیکٹ کرنا چاہے عرفان صاحب سے تو ان کو بھی ڈی ایم کر سکتے ہیں. یہ ان کا یوٹیوب چینل بھی ہے. میں اس کا ویسے نام بھی بتا دیتا ہوں. نام بتائیں گے ذرا عرفان صاحب تاکہ وہ سرچ کر لیں. دی مارکیٹ پلس ود عرفان اوان. جی بالکل, مارکیٹ پلس ود عرفان ایوان. وہ آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے تو ان کی کافی انالیسس ہوتے ہیں, آتے رہتے ہیں. میں تو کوئی بھی مس نہیں کرتا. اور دوسرا سرمایہ کمیونٹی کا جو پیج ہے اس پہ بھی یہ لنک شیئر کر دیتے ہیں جیسے ویڈیو آتی ہے. تو سب کا بہت بہت شکریہ. اگین اپنا ویکینڈ انجوائے کریں. تھینک یو ویری مچ. ملتے ہیں اگلے ہفتے کسی اور ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.